अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फ़ी सम्मिल ख़ियात वकज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ दोस्तों, हम अपने मुख्तसर तर्जुमा कुरान और मुख्तसर तशरीह के हवाले से जो हमारी क्लासें हो रही हैं, आज हम इंशाअल्लाह 32वीं क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इससे पहले हमारी 31 क्लासें हो गई हैं और उन 31 क्लासों में हमने सूरा फातिहा से लेकर सूरा आराफ की आयत नंबर 39 तक पढ़ा है। आज 32वीं क्लास का आगाज़ हम आयत नंबर 40 से कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारी ये जो कोशिश है वो है 93 नंबर आयत तक जो है वो पढ़ने की। सूरा आराफ की आयत नंबर 93 तक इंशाअल्लाह हम जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हमारी ये जो क्लास है इसमें जिसको मैंने हाईलाइट किया है, जिस मज़मून को आज की क्लास में, वो अनवान क्या है? वो अनवान है जन्नत के दरवाज़े कौन से जुर्म पर मुकम्मल बंद हो जाएंगे। यानी कोई ऐसा जुर्म जो इंसान सरजद करे और अल्लाह ताला उसके लिए दरवाज़े जो है वो जन्नत के बंद कर दे, तो वो कौन सा जुर्म है। अब आप इसको समझें कि ये कितनी अहमियत का हमल है। ये टॉपिक, ये मज़मून कुरान करीम आपके सामने है, आयात आपके सामने है। इंशाअल्लाह मुश्किल नहीं होती, समझ आ जाती है बात की। बाकी दिल माने ना माने और अलग बात है। तो ये एक बड़ा अहम जो है वो मज़मून है इसके अंदर, और बिल्कुल आगाज़ ही के अंदर ये मज़मून जो है वो आ भी रहा है। फरमाया, एक चीज़ और इस हवाले से समझ लें क्योंकि वो दरमियान में थोड़ा गैप आ गया रमज़ानुल मुबारक का। तो ये सूरा आराफ जो है ये उस ज़माने में नाज़िल हो रही है जिस ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना जो है अब वो ज़्यादा फासले पर नहीं है। और अमूमन मैं आपसे अर्ज़ किया करता हूँ कि मक्का में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टे है हिजरत से पहले का 12 साल, उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। पहले 4 साल और फिर आखिरी 4 साल। तो 12 साल है, तो बाकी कितने साल रह गए? 4 रह गए, दरमियानी 4 साल। यानी पहले 4 साल, दरमियानी 4 साल और आखिरी 4 साल। ये आखिरी 4 सालों में नाज़िल हुई है ये सूरा इनाम भी और ये सूरा जो है वो आराफ भी। और इसमें इत्माम हुज्जत किया गया है मुशरिकीन मक्का और उनके ताबे जो मुशरिकीन अरब थे उनके ऊपर जो है वो इत्माम हुज्जत जो है वो कर दिया गया। यानी जिसे कहते हैं कि बात समझाते समझाते एंड कर दिया गया। ठीक है, तो जाहिर बात है कि इस एंड पर जाकर फिर 2 सूरतें हैं। कुछ ईमान ले आए हैं और कुछ नहीं लाए। अब वो कुछ नहीं लाए, उनको सज़ा मिलनी है और उनको सज़ा देने के लिए फिर ये हिजरत हुई है। ठीक है, और उस हिजरत में के नतीजे में सज़ा का आगाज़ जो है वो फिर बदर से जो है वो शुरू हो गया।
اور اس सज़ा की तकमील मुशरिकीन अरब तक की बात कर रहा हूँ, वो हो गई सूरा तौबा में। ठीक है, ज़्यादा तफसीलात फिर सूरा तौबा में हम पढ़ लेंगे, जिसमें अरब से बुत भी ख़त्म कर दिए गए और बुतों को पूजने वाले भी और उनके परस्तिश करने वाले भी और उनके मुहाफ़िज़ भी जो भी थे वो सब जो है वो ख़त्म कर दिए गए। गोया के अल्लाह के अलावा जो भी इलाह थे, आलिहा थे उनके, उन सब का वजूद जो है वो मिटा दिया गया। ये थी असल के अंदर तौहीद की चोटी और इस्लाम का गलबा या दीन इस्लाम की सरबलंदी जो है वो यही मकसद था जिसके लिए सारे पैगंबर जो है वो आए। जिस चोटी तक पहुंचने के लिए कोई पहुंच सका, कोई नहीं पहुंच सका, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तक पहुँचे गए। और मैं जो अर्ज़ किया करता हूँ कि एक हुक्मरान के तौर पर फिर दुनिया से आप तशरीफ़ लेकर गए हैं। हमें सिर्फ एक बात जो है ना वो उसकी समझ है। मौलवी बड़े दावे से कहता है कि ये मुसल्ला रसूल है, ये मेंबर रसूल है, वो अपने रसूल की अपने मेंबर की तरफ उंगली करके क्या कहता है, ये मेंबर रसूल है, कभी रसूल उस पर बैठे हैं, ये मसल्ला रसूल है, कभी वो इस मसले पर बैठे हैं रसूल, तो वो तख्ते रसूल की तरह है। जैसे जो आप हुक्मरान थे ना, तो हुक्मरान का एक तख्त होता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त था। चले इस्तारा कुर्सी, सूरा बकरा में आयतल कुर्सी जो है, असल में वो कुर्सी अल्लाह की कुर्सी की बात हो रही है ना। जैसे हम कहते हैं ये हुक्मरान की कुर्सी, तो वो अल्लाह की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्सी कहाँ है? उस पर कोई नहीं बैठता, उस पर कोई दूसरा बैठा है तो तुझे तकलीफ नहीं होती। तेरे मसले पर कोई दूसरा चढ़ गया, कोई वाबी चढ़ गया, कोई देवबंदी चढ़ गया, कोई बरेलवी चढ़ गया, कोई शिया चढ़ गया, तो तू कहता जी ये मसला पलीद हो गया। तो ये असल के अंदर दीन का जो तसव्वुर है वो बहुत महदूद हो गया है और उसकी वजह से ये सारी खराबियां जो है वो पैदा हो गई हैं। अच्छा जी, अब इनको हम शुरू करते हैं। फरमाया इन लल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, यकीनन वो लोग जिन्होंने तकज़ीब की हमारी आयात की। पहली बात क्या है? तकज़ीब। और दूसरा क्या है? वस्तकबरू अनहा, और उन आयतों से उन्होंने तकब्बर किया। तो ये दो चीज़ों को ज़रा समझना पड़ेगा, तकज़ीब और ये तकब्बर। तकज़ीब जो है ना वो हम आम तौर पर समझते हैं कि जी हम तो तकज़ीब कर नहीं रहे। हम जिसकी तकज़ीब जिसको तकज़ीब सिर्फ कहते हैं ना वो है कौली तकज़ीब, ज़बान से अल्लाह की किसी आयत जो है उसको झूठ कह देना, उसका इनकार कर देना, ये कौली तकज़ीब है। लेकिन एक तकज़ीब जो है वो कौन सी है? अमली तकज़ीब है। और वो अमली तकज़ीब क्या है? वो उसको अल्लाह की उस हुक्म को, अल्लाह की आयत को अहमियत ही नहीं देना जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन्होंने अल्लाह ताला की कदर नहीं पहचानी, अल्लाह की वैल्यू नहीं समझी। तो वो वैल्यू कौन सी है? कहीं खड़े करके अल्लाह का मोल लगवाया है किसी ने? यही है कि अल्लाह ताला की ये आयात जो हैं इनका क्या मतलब है, क्या इनकी जो वो अहमियत है, ये उन्होंने समझी ही नहीं। इसे एक आम रूटीन की एक जो है वो चीज़ समझा। जैसे कुरान हकीम में सूरा नूर के अंदर आया, देखो रसूल के बुलाने को आम लोग जो तुम एक दूसरे को बुलाया करते हो तो किसी की मर्जी है जाए और किसी की मर्जी है ना जाए, इस तरह ना समझा करो। रसूल का बुलाना और आम किसी आदमी का बुलाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगाम भेजें, ऐलान करवाएं कि आ जाओ, तो उस आ जाने का कुछ और मतलब होता है। और वो फिर नहीं होता कि तुम्हारे पास कोई मर्जी जो है वो रह गई। तो जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया, रसूल ने हुक्म दे दिया, तो फिर तुम्हारे पास क्या इख्तियार रह गया? और मैं एक वो मिसाल दिया करता हूँ कि देखें कोई किसी जगह के ऊपर जो है वो कोई आदमी बैठा हुआ है, सामने उसके बेटे हैं, 3 बेटे हैं खड़े। उसने एक को आवाज़ दी कि बेटा मेरी बात सुनो।
اس نے کہا جی میں تو نہیں آؤں گا. یہ اس نے قولی تکذیب کر. اچھا پھر اس نے کہا دوسرے کو کہ تم آ جاؤ. وہ دوسرا جو تھا اس نے نظریں ملائیں اور کہا اچھا جی، لیکن وہیں کھڑا رہا، آیا نہیں. اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی وہی کیا جو پہلے نے کیا. عملی تکذیب اس نے کر دی. ٹھیک ہے، قولی نہیں کی، عملی تکذیب اس نے کر دی. اور تیسرا کھڑا تھا، پھر اس نے تیسرے سے کہا، اس نے کہا بات سنو. تو وہ جو تھا اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اور وہ چل کے پاس آ گیا. یہ ہے جس نے جو ہے وہ عمل کیا. ٹھیک ہے نا، یہ ہے عمل کر لیا اس نے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہم تکذیب کرتے ہیں، ہماری تکذیب جو ہے وہ تو اصل کے اندر جو ہے وہ عملی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ذرا دیکھیں نا کہ یہ جو رشوت خور ہے، اس کو اگر یہ حدیث آتی ہے الراشی والمرتشی کلاہ ما فی النار جہنم، اس نے سنا ہوا بھی ہے، تو پھر وہ کون سی تکذیب کرتا ہے جب رشوت لیتا ہے؟ عملی تکذیب کرتا ہے. جس کو پتہ ہے کہ سود حرام ہے اور مانتا بھی ہے کہ سود حرام ہے، اللہ کا حکم ہے، اور پھر سود لیتا ہے یا دیتا ہے یا اس میں ملوث ہوتا ہے، تو یہ کون سی تکذیب کر رہا ہے؟ تو معاشرہ کون سی تکذیب کر رہا ہے؟ اب یہ سمجھ لیں، یہ تکذیب ہے، تکذیب عملی. اور پوری زندگی کے اندر اس کو جب آپ دیکھیں گے تو ایک طرف نمازیں بھی پڑھی جا رہے ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، تبلیغ بھی کیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کیے جا رہے ہیں، وہ بھی کیے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف یہ صورتحال ہوتی ہے. یہ مولویوں کے حالات میں آپ کو بتاؤں، وہ شراز صاحب کہہ دیتے ہیں مولوی کا نام لیا کریں. یہ میں نے ایک بھیجا تھا، میں ابھی آپ تازہ بات ہے ابھی بتاؤں آپ کو. وہ بیٹی میری کا نکاح تھا، میں نے وہ نکاح درج کرنے کے لیے بلا نکاح تو میں نے خود ہی پڑھایا. اس نے صرف درج کرنا تھا. وہ درج کرنے کے بعد کر لیا، اس نے کرنے کے بعد کہنے لگا فیس. تو میں نے وہ جو لڑکی کا سسر تھا بیٹی کا، اس سے میں نے کہا کہ آپ ان سے ذرا مل لیں، لیکن فیس دے دیں ان کو. میں نے کہا خیر، میں تو یہ کہہ کے چلا گیا. تو اس نے ان سے 16,000 روپیہ لیا. ایک مسجد کا وہ امام ہے، اور میں یہ نہیں آپ کو بتاتا کہ وہ تبلیغی جماعت کا بھی ہے. اچھا جب مجھے بعد میں پتہ لگا تو مجھے تو بڑی اس کی جو تکلیف ہوئی. میں نے جو ہے نا وہ خیر وہ آ کے تقریباً ایک دن تو مجھے ملا نہیں. وہ پھر آج صبح کل فون پہ میری بات ہوئی. تو میں یہاں بیٹھ کر آپ کو بتا نہیں سکتا پھر میری گفتگو کیسی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہو جائے گی ریکارڈ. تو بہرحال آج صبح پھر وہ ایک دن مسجد میں نظر نہیں آیا. پھر آج ہی صبح پھر میں نے فون کیا فجر پہ اٹھ کے. میں نے کہا، وہ کہتا جی میں 11,000 جو ہے نا وہ ابھی آپ کو دے رہا ہوں، وہ میرا نہیں ہے، سیکٹری کا مسئلہ ہے. میں نے کہا وہ سیکٹری میں نے دکھا ذرا کیڑا ہوا. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا اس سے بھی میں نے کہا جب میں اس کے سامنے تجھے لے گیا نا تو اس نے انکار کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس نے کہا بھی ہے. بہرحال یہ حالات مولوی کے ہیں نا، جو سارا دن تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو وہ جو ہے وہ سناتا ہے حدیثیں اور جنت دکھاتا ہے اور یہ اور وہ. تو جس معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس حد تک کرپشن ہو. حالانکہ میں آپ کے سامنے یہ چیز ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، میں اس کو عام مولویوں سے بہت بہتر سمجھتا ہوں اور اس کی سپورٹ بھی کرتا ہوں کہ یہ رہے. جب اسے نکالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو میں اس کو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن پھر اسی شرم کی وجہ سے میں نے اونچی آواز میں کسی کے سامنے بات نہیں کی، اسی کے ساتھ یہ اکیلے تنہائی والی بات کی. یہ حالات ہیں. ایسی میری وہ جو غصہ تھا نا وہ جا ہی نہیں رہا کہ یہ حالات ہو گئے.
بہرحال یہ سمجھ لیں یہ ہے عملی تکذیب جس کی بات ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، واستکبروا عنہا، اور انہوں نے ان آیات سے تکبر کیا. یعنی تکبر کا کیا مطلب ہے؟ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ اہمیت نہیں دی. جس طرح بیلاموم جو ہے نا وہ ایک دولت مند آدمی ہے، اگر اس میں تکبر ہے تو وہ غریب کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. اسی طرح اللہ کی آیات کو اہمیت نہیں دی. تو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا، قولی تکذیب کی یا عملی تکذیب کی، واستکبروا عنہا، اور ان کو اہمیت نہ دی، ان کو کچھ نہ سمجھا. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے آسمان کے. ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ان کو داخل کیا جائے گا جنت میں. اب یہاں نوٹ کریں، یہ جس چیز کی اہمیت یہاں بیان ہو رہی ہے وہ ہے اللہ کی کتاب، اللہ کا یہ قرآن. اس کو اہمیت نہ دینا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور ان کو جنت کے اندر جو ہے وہ داخلہ نہیں ملے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اور مزید جو اس میں بات واضح کی جا رہی ہے تاکہ سمجھانے کے لیے کہ بالکل داخلہ نہیں ملے گا، فرمایا حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے نہ ہونے کو واضح کرنا ہو تو کہہ دو کہ ایک طرف اونٹ ہے اور ایک طرف سوئی ہے. کپڑا سینے والی سمجھ لیں یا درزی کی سمجھ لیں، اس میں سے وہ دھاگا گزارتا ہے، کتنا مشکل سے گزارتا ہے، تو اونٹ کیسے گزارے گا؟ مطلب یہ ہے کہ ناممکن ہے. جس نے اللہ کی اس کتاب کو اہمیت نہیں دی، اس کو ترجیح نہیں دی، تو فرمایا کہ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ اونٹ جو ہے وہ گزر جائے سوئی کے ناکے میں سے، تو پھر تو اس کا امکان بنے گا کہ یہ جنت میں چلا جائے. اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھل جائے، ادروائز نہیں کھلے گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور آپ ذرا غور کریں، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم اسی طرح مجرموں کے ساتھ کرتے آئے ہیں، تمہارے ساتھ نیا نہیں کرنا. ہم ایسے مجرموں کے ساتھ جنہوں نے ہماری کتاب کی، ہماری آیات کی تکذیب کی، قولی کی، عملی کی، ان کو اہمیت نہیں دی، تو ہم ان کے ساتھ ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے آ رہے ہیں. کذالک نجزی المجرمین، اسی طریقے سے ہم مجرموں کو سزا جو ہے وہ دیتے آئے ہیں. لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم ہی بچھونا ہوگا. ومن فوقہم غواش، اور ان کے لیے اوڑھنا بھی وہی جہنم ہوگی، یعنی جہنم کی آگ ہی ان کا اوڑھنا ہوگی اور جہنم کی آگ ہی ان کا بچھونا بھی ہوگی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ جزا دیتے آ رہے ہیں ظالموں کو. یعنی ہمارا پیچھے سے ایک روٹین چلا آ رہا ہے کہ جو یہ ظالم ہیں، اب انہوں نے کیوں ظالم کہا گیا ان کو؟ ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اللہ کی آیات کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ایسے ظالموں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کی آیات، ان کی تکذیب کی یا ان کو کچھ نہ سمجھا، تکبر والا رویہ اختیار کیا، کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اور بتایا گیا کہ بھئی یہ نہیں کرو گے تو جہنم
ठिकाना बनेगी तो उनको जहन्नम की वजह से कोई परेशानी नहीं हुई। अभी मैंने आपको बात बताई, उसने जो है वो पैसे ज़्यादा ले लिए ना, तो कितना मुझे गुस्सा आया, ठीक है ना। अब ये इंसान को कोई नफ़ा नुकसान हो तो उसका नुकसान पे गुस्सा आता है, नफ़े के ऊपर खुशी होती है कि नहीं होती है। तो जन्नत लेने की कोई खुशी नहीं उनके अंदर पैदा हुई कि वो हलाल खाते हैं, वो पूरा तोलते, वो सच बोलते, वो जुल्म ना करते, क्योंकि अल्लाह ने कहा है, और अल्लाह ने कहा कि अगर तुम जुल्म करोगे तो जहन्नम जाओगे, हराम खाओगे तो जहन्नम जाओगे, झूठ बोलोगे तो जहन्नम जाओगे। तो उन्होंने जो वो इसकी परवाह ही नहीं की, कोई अल्लाह की आयत को जो वो कोई अहमियत ही नहीं दी। तो ऐसे जालिमों के साथ तो हम यही बर्ताव करते आ रहे हैं पीछे से ही। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और उसके मुकाबले में तकज़ीब करने वालों के मुकाबले में, यहाँ नोट कर लें कि यहाँ तकज़ीब और तकब्बर के मुकाबले में जो बात आ रही है ना, उसको समझ लें कौन से बचे हुए हैं, और उसके ऊपर अपने आप को हर आदमी जो है वो फिट करके देख ले। जो फिट नहीं होता वो फिर पिछले वालों में फिट होता है। फरमाया वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जो इन आयात पर ईमान ले आए और उनके अमल भी साले हुए, यानी इन आयात के मुताबिक उनके जो वो अमल हुए। तो इन लोगों के बारे में एक अल्लाह ने बात फरमाई, फरमाया ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और हम किसी को भी उसकी वुसअत से बढ़कर तो जो है वो मुकल्लफ नहीं ठहराएंगे। अमल करना है तो अपनी वुसअत के मुताबिक ही अमल जो है वो करना। तो ये भी एक अहम चीज़ है। देखें कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने ये बात बिल्कुल वाज़े फरमा दिया कि दो चीज़ों के बगैर फलाह नहीं है, कामयाबी नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या हम तुम्हें एक तिजारत बताएं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचाएगी, यानी उस तिजारत के बगैर अज़ाब अलीम से बचत नहीं है। वो क्या है? तुमिनूना बिल्लाहि व रसूल, तुम ईमान रखो अल्लाह पर और उसके रसूल पर। अच्छा, यहाँ नोट करें, क्या वो ईमान नहीं रखते? जब ये कहा जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, ए ईमान वालो क्या हम तुम्हें तिजारत बताएं, तो ईमान वाले तो उनको कहा जा रहा है, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि तुम अपने आप को ईमान वाला समझते हो, लेकिन ईमान वाला बनो। कैसे बनोगे? जब तुम एक तिजारत कर लोगे, वो तिजारत तुम्हें उस ईमान के साथ अगर ये तिजारत भी तुम करोगे तो तुम फिर अज़ाब अलीम से बचोगे। तो वो अज़ाब अलीम जो है उससे बचने के लिए जो तिजारत है वो क्या है? हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। अल्लाह के ऊपर और उसके रसूल के ऊपर पुख्ता ईमान रखो और उसके तुम सब जिहाद करो अल्लाह के रास्ते पर, अपनी जानों से भी और अपने मालों से भी। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, इसी में तुम्हारी खैरियत है, इसी में तुम्हारा बचाव है। वो दर्दनाक अज़ाब से बचने का यही रास्ता है। अगर तुम्हें ये बात समझ आ जाए तो कर लो, जैसे कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कहते हैं, हम कहते हैं ना, अगर मेरी बात समझ आ गई है तो फिर तिजारत कर लो, सौदा कर लो। तो ये सूरह साफ के अंदर ऐसे मैंने जो अभी आपको जो वो आयत बताई है ना, ये सूरह साफ में से है। अब आगे बात ये है कि अपनी वसअत के मुताबिक है। तो अब ये समझ लें जी कि ये वसअत को एक मिसाल से मैं समझा रहा हूँ। सूरह बकरा की आयत नंबर 276 जो है ना, उसमें अल्लाह का एक फरमान आया है, यमहकुल्लाहुर रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है। अच्छा, अब जाहिर बात है कि अल्लाह ने मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी खुद आकर तो नहीं मिटाया था ना, कहीं किसी दीवार पर तो नहीं लिखा हुआ था कि ये सूद का लफ्ज़ लिखा हुआ था। जैसे वो हमारे यहाँ पढ़ाई के ज़माने में उस्ताद जो है वो ब्लैक बोर्ड पर लिख देते थे कोई लफ्ज़, फिर उसको मिटा देते थे। ऐसे मिटाता है अल्लाह? अल्लाह ताला मिटाता है फ़र्द की ज़िंदगी से, माशरे के अमल से।
تو یہاں نوٹ کریں، یہاں دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے فرد اور دوسرا کیا ہے؟ معاشرہ۔ اچھا، فرد کے لیے آسان ہے، معاشرے کے لیے یعنی میرے اوپر جو ڈیوٹی اپنے وجود کے لیے ہے وہ آسان ہے، اور جو معاشرے کے لیے وہ مشکل ہے۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ میں اپنی زندگی سے، اپنے وجود سے اس کو جب وہ مٹا دوں، میری زندگی میں یہ سود ختم ہو جائے، اسی طرح جھوٹ، ظلم، زیادتی سب ختم ہو جائے، سمجھ لیں۔ اب رہ گیا دوسرا فرض۔ دوسرا کیا ہے؟ یہ معاشرہ۔ تو معاشرہ، ظاہر بات ہے کہ معاشرہ پھر دیکھنا پڑتا ہے، کتنے 10 آدمیوں کا بھی معاشرہ ہوگا، اور 10 لاکھ کا بھی ہوگا، اور 26 کروڑ کا پاکستانی معاشرہ بھی ہوگا، جس میں اتنے مضبوط حکومت بھی ہے اور بینک بھی ہیں اور دوسرے بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے، تحفظ حاصل ہے ان کو، بڑی بڑی فوجوں کا، بڑے بڑے پولیس ہے، فوج ہے، اور ادارے ہیں، ایجنسیاں ہیں، تھانے ہیں، کچہریاں ہیں، جیلیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یوں سمجھ لیں کہ یہ مکہ ہے، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جہاد کر رہے ہیں، جان بھی لگا رہے ہیں اور مال بھی لگا رہے ہیں، جنگ تو نہیں لڑ رہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ یہ جنگ کا مرحلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جہاد تو مومن کی زندگی کا ایمان کے بعد لازمی حصہ ہے۔ اب پھر مکہ میں کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ شعور پیدا کر رہے تھے نا لوگوں کے اندر، خود بچ جاؤ فوراً، یا کبھی غلطی سے آدمی اس میں ملوث ہو جائے، پھر توبہ کر لے، اور معاشرے میں سے صفائی کا کام کیسے ہوگا؟ اس فکر کو، اس قرآن کو عام لوگوں کو سنانا، ان کو سمجھانا، ان کے اندر یہ احساس پیدا کرنا، یہ پھر جہاد ہے، اور اس میں پیسہ بھی لگتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آج کی ہماری جو کلاس ہے کتنے پیسے میں پڑے گی؟ یہ صادق صاحب سے پوچھ لیں کہ ان کو کتنے پیسے میں پڑے گی، اکبر صاحب ہیں ان سے پوچھ لیں ان کو یہ کلاس کتنے پیسے میں پڑے گی، اور مجھ سے نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ اور باقی ہر کوئی نہ کوئی اپنے موٹر سائیکل کا پیٹرول خرچ کر کے آیا ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا، وقت خرچ کیا ہوگا، تو مال بھی لگتا ہے اور وقت بھی، جان بھی لگتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اتنے سے کام پاری لگتی ہے، تو جیسے جیسے کام آگے بڑھے گا ویسے ویسے جان بھی زیادہ لگے گی اور مال بھی زیادہ لگے گا۔ تو فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یعنی جنہوں نے تکذیب نہیں کی آیات کی، جنہوں نے آیات کے ساتھ تکبر والا معاملہ نہیں کیا، بلکہ ان آیات کے اوپر ایمان لائے اور ان کے مطابق اپنے عمل کو درست کیا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اس کے وسعت سے بڑھ کر مکلف نہیں ٹھہرائیں گے۔ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے اس کے مقابلے میں نوح علیہ السلام نے 950 سال میں بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، لیکن بس جتنی ان کی وسعت تھی اس کے مطابق انہوں نے کرنا تھا، انہوں نے اپنی وسعت کے مطابق کیا، بس یہ بات ہے۔ اگر تم نے اپنی وسعت کے مطابق کیا ہے تو بس اللہ تم سے وہ نہیں کہے گا کہ جو تمہاری وسعت میں تھا ہی نہیں کہ تو وہ تم کیوں نہیں کر کے آئے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور یہ رہیں گے جنت میں ہمیشہ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور جب ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے تو فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے دلوں کے اندر اگر کوئی ایک دوسرے کے لیے کدورت، غل پیدا ہو گئی ہوگی، اور یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک جہاد وہ ہے جو میں نے ایک فرد کی حیثیت سے کرنا، ایک یہ ہے کہ جو میں نے باقیوں کے ساتھ مل کر کرنا ہے، ایک جماعت کی شکل کے اندر جب وہ کرنا ہے۔ مکہ میں بھی صحابہ مل جل کر کرتے تھے نا، تو اب جب مل جل کر کام کرتے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ پیش آ جاتا ہے؟ بعض اوقات ایک دوسرے سے شکوے گلے ہو جاتے ہیں، ہاں، یہ لازمی ہو جائیں گے۔ دیکھیں جی، ایسے اس کو کام کرنا نہیں آتا،
اور بلکہ یہ تو کام خراب کرتا ہے. ایک آدمی کی رائے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. صحابہ کے درمیان میں بھی بعض اوقات اس طرح کی کوئی ہو جاتا تھا نا، ناراضگی ہو جاتی تھی، بلکہ بہت دور تک بھی باتیں پہنچی ہوئی ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، تو اس طرح جو ہے نا وہ کوئی غل پیدا ہو سکتی ہے ان مجاہدوں کے درمیان بھی جو اللہ کے راستے کے اوپر جو ہے وہ جان مال لگا رہے ہیں. مطلب ایک ہی جد و جہد کے وہ یوں سمجھ لیں کہ پارٹیسپینٹ ہیں، ایک ہی جماعت کے وہ رکن ہیں، ایک ہی مشن ہے، ایک ہی مقصد ہے، لیکن کوئی غل پیدا ہو گئی ہے. تو غل کیا چیز ہوتی ہے؟ غل وہ چیز ہوتی ہے جو اگر دل میں پیدا ہو جائے تو دوسرا بندہ اچھا نہیں لگتا. ایک صرف مثال میں آپ کو بتا دوں. یہاں ایک صاحب آیا کرتے تھے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ مجھ سے کہا کہ فلاں آدمی کو آپ یہاں نہ بلائیں، اگر وہ یہاں آئے گا تو میں نے یہاں نہیں آنا، یعنی اس کی وجہ سے میں نے نہیں آنا. اور مزے کی بات یہ کہ میں نے کہا جی یہاں تو اوپن ہے، یہاں کوئی بھی اللہ کی قرآن کی دعوت ہے، ہر کوئی آ سکتا ہے. لیکن وہ نہیں پھر آئے. انہوں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، میں تو آج کے بعد نہیں آؤں گا. وہ اس کے بعد نہیں آئے، اور آیا وہ بھی نہیں جس کے وہ بھی 2-4 دفعہ آیا اور آیا وہ بھی نہیں جس کی خاطر انہوں نے آنا بند کیا. یہ غل ہے. مطلب یہ تو چلے، مطلب اس طرح ہو جاتی ہے بعض اوقات. اگر کوئی غل دل میں پیدا ہو گئی ہے اور آپ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو آگے وہی آدمی نظر آ گیا تو ہو سکتا ہے پوری نماز ہی خراب ہو جائے، ذہن میں اسی کا ہی سوچتے رہ جائیں، ٹھیک ہے نا. اور بعض لوگ جو ہے وہ مسجد بھی بدل لیتے ہیں، جی اصل میں وہ فلاں آدمی کی وجہ سے میں نے مسجد بدل دی ہے، کیونکہ وہ بھی وہاں نظر آ جاتا ہے. تو اگر پھر ایسے بندے کو جنت میں نظر آ گیا وہی بندہ، تو پھر مسئلہ بن جائے گا کہ اس کو کہاں. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، یہ سمجھ لیں اجتماعی جد و جہد میں باہم گلے شکوے ہو جایا کرتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہم ان کے دلوں کے اندر کوئی قدورت پیدا ہو بھی گئی ہوگی ایک دوسرے کے لیے تو ہم نکال دیں گے، یعنی جنت میں داخل کرتے وقت وہ نکال دیں گے. تجری من تحتها الانہار، اور ان جنتوں کے اوپر آیا نا کہ اولئک اصحاب الجنہ، ان جنتوں کے نیچے جو ہے وہ اس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. نہروں سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ایسی نہر جیسے بعض اوقات نہر کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی نا، چشموں کو بھی نہریں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بعض لوگ فوارے لگاتے ہیں، اپنے گھر میں سوئمنگ پول بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس اعتبار سے ٹھیک ہے نا. تجری من اصل میں عرب کے اندر نہریں یہی تھی جن کو چشمہ کہہ دیتے ہیں یا اس طرح. یہ اب یہ جو ہماری نہریں ہیں یہ مصنوعی نہریں ہیں، وہ اس طرح کی نہیں تھی. تو جس طرح آپ کہتے ہیں سوئمنگ پول گھروں میں لوگوں نے، بڑے لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں نا چشمے. تجری من تحتہم الانہار، اور ان کے اندر ان کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور جب وہ اس جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، کل تعریف اور کل شکر اللہ کے لیے ہے. الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں ہدایت دی تھی اس کی، کس کی؟ اس جنت کا رستہ دکھایا تھا، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جنہوں نے آیات سے تکبر نہیں کیا، تکذیب نہیں کی اور ان کے مطابق عمل کیا. اب جب وہ جنت میں داخل ہوئے یا ہوں گے تو اب وہ جو احساسات ہیں، یہاں ہم نے جنت کو کیا سمجھا اور وہاں جا کر جب دیکھیں گے تو کیا ہوگی، یہ احساسات میں تبدیلی آ جائے گی. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وہ کہیں گے کل تعریف کل شکر جو ہے وہ اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہماری رہنمائی کی اس کے لیے، اس جنت تک پہنچنے کے لیے. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر اللہ اپنی وہ آیات نہ بھیجتا، اپنے رسول کو نہ بھیجتا جس کی ہم نے تکذیب نہیں کی، ہم نے تکبر نہیں کیا، ہم ایمان لائے، اس کے مطابق عمل کر لیا، تو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہماری رہنمائی نہ کرتا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر اللہ ہدایت نہ دیتا، وہ آیات نہ بھیجتا،
تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اپنے بل پر. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، اور بے شک ہمارے رب کے رسول آئے تھے حق لے کر. یہ جو آیات، یہ جو کتاب وہ لے کر آئے تھے وہ سچی کتاب تھی. یعنی اس وقت تو ہم نے ویسے ہی مانا اعتبار کیا نا، اب پتہ ہی لگ گیا، تصدیق ہو گئی، جیسے کہتے ہیں کہ چیک ہو گیا نا، نتیجہ سامنے آ گیا. اب جب وہ اس طرح کریں گے وہ جنت میں جانے والے، حالانکہ دیکھیں انہوں نے عمل بھی کیے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی وہ آیات جو ہیں ان پر ہم ایمان نہ لاتے یا ان کی تکذیب کرتے، تکبر کرتے، تو پھر ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. تو وہ آیات آئیں اور ہم نے اس کے مطابق عمل کر لیا تو ہم یہاں تک جب وہ پہنچ گئے. تو اب اللہ کی طرف سے ایک ان کو صدا آئے گی، وَنُودُوا، تو ان کو ندا دی جائے گی. کیا ندا دی جائے گی؟ ان تلکم الجنت اورثتموہا، ان تلکم الجنت اورثتموہا، دیکھو یہ جو تمہاری جنت ہے جس کا تم کو وارث بنایا گیا ہے، جہاں کھڑے تم اظہار خیال کر رہے ہو، بما کنتم تعملون، یہ تو تمہارے عملوں کی وجہ سے ہے. اب یہاں دیکھیں دو چیزیں ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی، رسول نہ بھیجے ہوتے، تو ہم اس جنت تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا، دستگیری نہ کرتا. اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ جنت جس کے تم وارث ہو، یہ تو تمہارے عملوں کی وجہ سے، بما کنتم تعملون، جو تم نے عمل کیے تھے اس کی وجہ سے ہے، جو کر کے آئے ہو. اچھا اس کو آپ یوں سمجھ لیں، میں وہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک اسکول ٹیچر ہے، پرائمری کا، مڈل کا، وہ کتنے بچوں کو پڑھاتا ہے؟ کوئی جج بن جاتا ہے، کوئی سیاستدان بن جاتا ہے، کوئی یہیں ریڑھی کھینچ رہا ہوتا ہے ایک ہی کلاس کے، ٹھیک ہے نا. اچھا وہ اب کوئی چلا گیا جج بن گیا سپریم کورٹ کا، پھر وہ آیا اپنے گاؤں یا اپنے محلے میں، استاد کو یاد ہی نہیں ہے کتنے پڑھ کے نکل گئے. وہ استاد اسی سائیکل کو کھینچ رہا ہے جس کو اس زمانے میں جب وہ بچہ تھا تو اس پر سکول آیا کرتا تھا، اسی کو کھینچ کے جا رہا ہے کہیں. تو اس نے گاڑی روکی تو اس نے، استاد نے سمجھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اس نے، کیونکہ ظاہر ہے جج کے آگے پیچھے ہوں گے نا، تو اس نے روک کر اس کے قریب گیا تو اسے کہنے لگا، استاد جی آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ نہیں میں نے تو نہیں پہچانا، میں آپ کا شاگرد ہوں. اچھا اس نے کہا کون سا شاگرد، کون سا سن، فلاں اس طرح، میں اب جج ہوتا ہوں. کہاں ہوتے بھائی؟ میں جج ہوتا ہوں. تو اس نے کہا تم نے تو بڑی ترقی کی. استاد نے کہا، وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ آپ کی مہربانی ہے، میں یہاں پہنچا ہوں تو آپ کی مہربانی ہے. تو اگر تو وہ میرے جیسا کم ظرف ہوگا ماسٹر، تو وہ تو سمجھے گا کہ یہ میں نے اس کو جج بنا دیا، ٹھیک ہے نا. بے شک اس کا اپنا بیٹا جو ہے اس نے کبھی میٹرک نہ کر سکا ہو. اگر اس میں کوئی ظرف ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بیٹا میری اس کلاس میں 35 بچے تھے، سارے جج نہیں بنے، یہاں 10-15 ریڑھ بھی کھینچ رہے ہوتے ہیں، اگر میں بناتا تو وہ بھی بنتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ بات ہے کہ میں نے تمہیں ایمانداری سے پڑھایا، آگے سے تم نے پڑھا، ٹھیک ہے نا، تو تم جج بن گئے، ورنہ میں نے تو سب کو ایک جیسا ہی پڑھایا نا. تو کیا اللہ نے جو ہدایت بھیجی، قرآن بھیجا، رسول بھیجا، وہ کچھ خاص لوگوں کے لیے بھیجا یا عام تھا؟ عام تھا. تو جنہوں نے اس کی تکذیب کی، جنہوں نے اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھی، میں کہا کرتا ہوں کہ 70 سال کی عمر میں 70 پہنچ گیا، 70 آیتیں نہیں سمجھ سکا، وہ کیا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا؟ ٹھیک ہے. پھر جب مرے گا تو کہے گا کفن کے اوپر کلمہ لکھ دو، اس کا منہ کعبے کی طرف کر دو، جس کا ساری زندگی کبھی نہیں ہوا. بہت کچھ کرتے ہیں، اس کے ساتھ عہد نامہ دفن کر دو. تو بہرحال جو ہے نا وہ اب یہی بات ہے، وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہماری طرف رسول نہ بھیجتا، ہدایت نہ بھیجتا، تو ہم یہاں جنت میں نہیں پہنچ سکتے. اللہ کیا کہے گا؟
وہی جس طرح وہ ماسٹر کہے گا کہ بیٹا میں بناتا تو سارے ہی جج بنتے، ٹھیک ہے نا، تیری بھی محنت ہے. اسی طرح اللہ فرمائے گا کہ یہ جو جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے بما کنتم تعملون، ورنہ وہ جو جہنم میں چلے گئے، یہ قرآن تو ان کے پاس بھی آیا ہوا تھا، ان کے پاس بھی تھا، وہ کیوں نہیں آئے جو ہے وہ یہاں تک پہنچے. رہنمائی تو عام تھی، سب کے لیے تھی نا. یہ ہے بات. وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، تو پکاریں گے جنت والے جو ہے وہ آگ جہنم والوں سے، یعنی دوزخ والوں سے، ان سے جو ہے وہ کہیں گے، جب وہ جنت والے جنت چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم چلے جائیں گے. تو اب یہ سمجھ لیں کہ ہم یہاں سوچیں گے کہ پتہ نہیں وہ اس طرح ساتھ ساتھ ہی کمرے ہوں گے. نہیں، وہ اصل میں جہنم ایک علیحدہ جگہ ہے اور وہ بہت بڑی جگہ ہے، جنت ایک علیحدہ جگہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت انسانوں کو دیکھنے کی، پہچاننے کی، بات چیت کرنے کی ایسی صلاحیت دے دے گا کہ وہ آپ ایسے ہی بات چیت کریں گے جیسے ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت دور چیز ہوتی ہے، جب ہم دوربین لگا لیتے ہیں تو وہ ہمیں اسی طرح نظر آتی ہے جو قریب والی چیز نظر آتی ہے. تو اللہ کی قدرت ہے نا، وہ ہمیں ایسی نظر دے دے گا، ایسی گفتگو کی آواز دے دے گا ایسی کہ وہ اسی طرح ہی بات چیت ہوگی. ان کی ہلکی ہلکی باتیں بھی جو ہے وہ اتنی دور سے سنے گی اسی طریقے سے. تو وہ جب چلے جائیں گے جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، تو وہ جنت والے جو ہیں وہ جہنم والوں سے کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے تو پایا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا بالکل سچا. یعنی ہمارے رب نے جنت جس طرح کی بتائی تھی اور جن عملوں کے نتیجے میں بتائی تھی، ہم نے وہ کیے اور اس طرح کی جنت میں پہنچ گئے. ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو جو ہے وہ سچا پایا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اے جہنم والو، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا؟ یعنی جو وہ وہاں بتایا جاتا تھا کہ جو ان آیات کی تکذیب کرے گا، جو تکبر کرے گا، جو ان کو اہمیت نہیں دے گا اللہ کی کتاب کو، تو اس کو جہنم ملے گی اس طرح کی. تو کیا تم جہاں پہنچے ہو وہاں جو حالات ہیں وہ وہی ہیں جو بتائے جاتے تھے؟ قالوا نعم، تو وہ جہنم والے کہیں گے ہاں بات تو ایسے ہی ہے، یہ بات تو ایسے ہی ہے، جہاں ہم پہنچے ہیں اور جس طرح کی آگ بتائی جاتی تھی، جو سلوک بتایا جاتا وہی ہو رہا ہے ہم سے. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، مؤذن کہتے ہیں نا اذان دینے والے کو، تو اذن اذان دے کا آواز لگائے گا. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، تو ایک پکارنے والا ان کے بینہم، ان کے درمیان جو ہے وہ ایک پکار لگائے گا، آواز لگائے گا. وہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں کی گفتگو سن رہا ہے کہ جہنم والے جو ہے نا اور اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، اور جنت والوں نے ان سے سوال کیا ہے. تو اب وہ اس کی پکار آئے گی، اس کی آواز آئے گی، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ان ظالموں پر. کیا ظلم کیا انہوں نے ظلم کیا کہ اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر کیا، تکذیب کی. وہ مضمون وہی چلا آ رہا ہے جہاں سے شروع ہوا ہے. تو یہ ناانصافی کی، انہوں نے انصاف نہیں کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ. اور اس کو ہر آدمی نے سوچنا ہے کہ جو قرآن کو سمجھے بغیر مر جائے گا وہ کون سا انصاف کر کے جا رہا ہے. تو اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر. الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے رہے اللہ کے رستے سے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ تلاش کرتے رہے اس کے اندر جو ہے وہ ٹیڑھ کجی. وَهُمْ بِالْآخِرَاتِ کافرون، اور وہ آخرت کے کافر ہی رہے، آخرت کا یقین نہیں آیا. میں وہ بتایا کرتا ہوں نا کہ اگر آپ اتنی سی بات کہہ دیں کہ یار یہ آپ کے پیچھے نا ایک بچھو گھس گیا، تو میں یہاں نہیں بیٹھ سکوں گا، اطمینان سے نہیں بیٹھ سکوں گا. بچھو کیا کر لے گا؟ بچھو سے بندہ تو نہیں مرتا میرے خیال میں، سانپ سے مرتا ہے. لیکن بچھو مجھے بس صرف اتنا پتا ہو کہ بچھو یہاں گھسا ہے، وہ پتہ نہیں خود اپنی جان چھپا کے بیٹھا ہوگا.
لیکن پتہ نہیں نیچے سے کہیں پیر پہ کاٹے. تو جہاں وہ جہنم کی آگ حرام کھا کے، رشوت کھا کے، جھوٹ بول کے، ظلم کھا کے، کر کے، ملاوٹ کر کے وہاں پہنچ جاؤ گے، اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے، تو کیا تکذیب کیا ان سے ہے کہ کس کا نام ہے، اس کا کوئی محسوس ہی نہیں کیا اس کو. یہ آخرت کی فکر ہی نہیں ہو، آخرت میں ہی آگ ہونی ہے نا. تو وہ یہ آخرت کے تو یہ منکر ہی رہے. وَبَيْنَهُمَا حجاب، اب ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہوگا. کن کے درمیان؟ وہ جنتی اور جہنمی جو ہیں ان کی بات چلی آ رہے ہیں. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جو پہچان رہے ہوں گے ان کو، ہر ایک کو اس کے چہرے سے ہی. جس طرح ہم یہاں ایک دوسرے کو، دور آدمی ہو تو چہرے سے نہیں پہچانا جاتا نا، قریب ہو تو ایک حد ہے نا جہاں سے آدمی کی پہچان شروع ہوتی ہے. دور سے آدمی آتا ہے، پتہ نہیں کیڑا آ رہا ہے، پتہ نہیں کیڑا آ رہا ہے، اور جیسے جیسے وہ قریب آتا تو ایک حد میں آتا تو ہمیں پہچان شروع ہو جاتی ہے. اب دیکھیں ایک طرف جہنم ہے، جہنم والے ہیں، ایک طرف جنت والے ہیں. اب اس کے ایک طرف کہہ لیں یا درمیان میں کہہ لیں کوئی بلند مقام ہے جہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو نہ ابھی جہنم میں ہیں نہ ابھی جنت میں. آراف، یہاں وہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ آراف کون سی چھوٹی سی جگہ ہوگی، وہاں پہ بڑے سارے لوگ ہوں گے جن کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا. اور عام طور پر کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کا برابر کا حساب ہوگا، کہ ابھی یعنی جیسے کہتے ہیں کہ اگر تو ایک نمبر دے دو تو پاس ہوتے ہیں، ایک نمبر نکال لو تو فیل ہوتے ہیں، برابر ہی ہیں. تو ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ اعراف کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بیٹھے ہوئے ہر جنتی کو اور ہر جہنمی کو پہچان رہے ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، ان کا جواب سن سکتے ہیں. یہ جس طرح وہ جنت والے ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے تو ان کے جواب بھی سن رہے تھے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، تو ان کا وہ جو اعراف والے ہیں نا ان کا رخ ہوگا جنت والوں کی طرف. تو وہ جنت والوں کو جب پہچان رہے ہوں گے تو کیا کہیں گے، ان کو پکاریں گے، ان کو آواز دیں گے، ان سلام علیکم، کہ سلام ہو تم پر. وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ تو جنت میں ہیں اور یہ میرا محلے دار ہے، یہ ہم ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، یا یہ میرا رشتہ دار ہے، یا یہ فلانا ہے. پہچان جو رہے ہیں، جس کو دنیا میں پہچانتے تھے اس کو وہاں بھی پہچان لیں گے. تو اب وہ ان سے کہیں گے جن کو وہ پہچان رہے ہیں، ان سلام علیکم، اے فلاں عبد الغفور، اس کا نام لے کر مثلا اس طرح، ان سلام علیکم، سلام ہو تم پر. آگے اللہ فرما رہا ہے لم یدخلوہا، ابھی وہ وہاں داخل نہیں ہوئے اسلام کرنے والے، وہ اعراف والے داخل نہیں ہوئے. وہم یطمعون، لیکن وہ لالچ رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو بھی ان کے ساتھ ہی ملا دیا جائے. پتہ ان کو بھی ہے کہ ابھی ہمارا فیصلہ نہیں ہوا، جیسے کہتے ہیں نا، پتہ ہے ان کو کہ ہمارا بھی فیصلہ نہیں ہوا، فیصلہ ہونا، تو خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ملا دیا جائے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نظریں پھیری جائیں گی جہنم والوں کی طرف. ابھی تک ان کو جہنم، آپ یوں سمجھ لیں کہ پچھلی طرف کہیں ہوگی نا، تو ان کا جیسے کہتے ہیں سر پکڑ کے پھیرا ان لوگ، یا ان لوگوں کو کہا کہ ابا اٹھا، پیچھے بھی دیکھو، وہاں بھی تمہاری پہچان والے ہیں، وہاں بھی تمہارے محلے دار ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں بھی تمہارے کلاس فیلو ہیں. تو وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جس وقت ان کی نظریں پھیری جائیں گی جہنم والوں کی طرف، قَالُوا رَبَّنَا، تو جہنم والوں کو دیکھ کر وہ اعراف والے کیا کہیں گے، اے ہمارے رب، لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. دیکھیں ظالمین، ان ظالموں کے ساتھ جنہوں نے اللہ کی کتاب کی تکذیب کی، آیات کے مقابلے میں تکبر کیا، ان کے ساتھ ہمیں نہ ملانا. یعنی ہمیں کوئی ایک نمبر رایت کا نمبر دے کر وہ جنتیوں کے ساتھ ہی ملانا، ان کے ساتھ نہ ملانا. وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو اب وہاں بھی اسی طریقے سے وہ جہنم والوں کو سے بات کریں گے، وہ اعراف والے. اب یہ جہنم والوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور پکاریں گے وہ اعراف والے ان لوگوں کو
ظاہر ہے جن کو وہ دنیا میں پہچانتے تھے ان کو پکاریں گے، جن کو پہچان رہے ہوں گے وہ ان کے چہروں سے، کالو اور ان سے کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، تمہارے کام نہ آیا تمہارا جتھا، تمہاری وہ جماعت، جتھا، گروہ، وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے، اللہ کی آیات سے بھی تکبر، اور بڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑے بنے ہوئے تھے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے نا، تو وہ ساری بڑائی کچھ کام نہ آئی تمہارے، تم تو جو ہے وہ جہنم میں جل رہے ہو۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہی لوگ ہیں؟ اب یہی کن کو کہہ رہے ہیں؟ وہ جنت والوں کو، ان کی طرف جن کو وہ پہلے دیکھ چکے ہیں نا۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر دوسروں کو یقین دہانیاں کروایا کرتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمت، نہیں ہوگی ان کے اوپر اللہ کی کوئی رحمت؟ یعنی ظاہرہ قرآن میں آتا ہے کہ یہ قرآن رحمت ہے، ہر کتاب اللہ کی طرف سے جو آئی ہے وہ رحمت ہی تھی، ہدم و رحمہ، تورات انجیل کے بارے میں بھی آیا ہے، وہ بھی ہدایت تھی اور رحمت تھی، قرآن بھی ہدایت و رحمت ہے۔ تو اب یہ آپ کبھی تجربہ اگر آپ کو ہو، ایسا کوئی واسطہ پڑا ہو جو بڑا رشوت خور ہو، تو وہ سب کی بات میں نہیں کرتا، اس میں ایسے بھی ہوں گے جو اسے کہیں گے کہ چلے یار ہم نہیں گئے تو کیا ہے، تم چلے جانا۔ آپ اس کو نصیحت کریں، ہدایت کریں، تبلیغ کریں تو وہ کہہ دے گا چلیں آپ چلے جائیں، ہم رہ جائیں گے تو پھر خیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک آدمی، واقعہ ہے، سچا واقعہ، ایک آدمی نے کسی کے پیسے دینے تھے تو دے نہیں رہا تھا، اس نے کہا کہ پیسے ایسے دینے ہیں کہ اگے دینے ہیں، اور نے کہا اگے ہی لے لیں، بس اس نے چھڑ دیتے۔ پھر انہوں نے کہا چلو ہم کیا کہ اپنی زبانوں جو کہہ دیتا ہے یار ایک فیصلہ دس دے، ایسے دینے ہیں کہ اگے دینے ہیں، انہوں نے کہا اگے ہی لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ اگے نو کچھ سمجھا نہیں، اگے تو مراد آخرت ہے، ہے تو مسلمان، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، ٹوپی بھی سر تے رکھ سکتا ہے، داڑھی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن آخرت دے ہوتے تھے نہ کی یقین ہے۔ تو وہ دوسروں کو اس طریقے سے جو ہے نا، یہ ہمارے ہاں عام طور پر دیکھیں اس طرح کے لوگ ہیں، مثلا ہمارے تبلیغی جماعت والے تبلیغ کرتے ہیں تو دوسرے کئی لوگ جو ہیں وہ ان کو برا بھلا اس بنیاد پر ہی کہہ رہے ہوں گے نا، چلے کسی کے اندر کوئی قصور ہے، غلطی ہے اس کی، تو کوئی اگر تنقید کر بھی لیا تو اور بات ہے، لیکن ان کے کام کوئی برا سمجھنا، ٹھیک ہے نا، یا ہم یہ جو کر رہے ہیں اس کو کام کوئی برا سمجھنا۔ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کریں گے تاکہ یہ بھی نہ جائیں، یا ان کے دل میں بھی کوئی کاجی پیدا ہو، ٹھیک ہے نا، اس طرح ہے معاشرے میں لوگ۔ تو اب وہ ان کو پہچان رہے ہیں، چونکہ وہ جنت میں بھی ان کو پہچان رہے ہیں جو ان کے محلے دار تھے یا رشتہ دار تھے، اور جہنم میں بھی ان کے محلے دار ہیں اور رشتہ دار ہیں، اور یہ بیٹھے ہوئے اعراف کے اوپر ہیں۔ تو ان کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں تم کہا کرتے تھے لا ینالہم اللہ برحمت، کہ ان کے اوپر کوئی رحمت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی، جبکہ ہوا کیا ہے، ان کو کہہ دیا گیا، کیا کہہ دیا گیا، ادخلوا الجنہ، کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں، یعنی یہ جنت میں داخل ہونے والوں کے بارے میں تم کہتے تھے نا اللہ کی رحمت ان کے اوپر کوئی رحمت شامت نہیں ہے، لا خوف علیکم، اور ان کو کہہ دیا گیا کہ اب تمہیں کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ اب تم کبھی غمگین ہو گئے، نہ تمہیں کوئی غم آئے گا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور پکاریں گے وہ جو ہے وہ آگ والے جنت والوں کو۔ یہ پیچھے بھی ہم نے آیت پڑھی تھی، غالباً 32 نمبر آیت سورہ اعراف کی، تو وہاں یہ بات اس طرح آئی تھی کہ وہ فرمایا کہ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ یہ دنیا کی زندگی میں بھی حلال چیزیں جو ہیں یہ ایمان والوں کے لیے ہیں، لیکن یہ دنیا میں حلال چیزیں جو ہے وہ بے ایمان بھی، کافر بھی، منکر بھی، اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والے بھی کھا رہے ہیں نا، لیکن آخرت میں خالصتاً ان کے لیے ہوگی جو واقعی ایمان والے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو اب یہاں وہ میں نے وہاں آپ سے بتایا تھا کہ یہ مضمون آگے 50 نمبر آیت میں آئے گا، تو 50 نمبر آیت آ گئی ہے، تو میں نے اسی لیے وہ بتایا کہ اب دیکھیں یہاں یہ بات واضح ہو رہی ہے. وَنَادَىٰ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور پکاریں گے وہ جو ہے وہ جنت، وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ، اور پکاریں گے وہ جہنم والے، آگ والے، اصحاب الجنہ، جنت والوں کو پکار کر کیا کہیں گے، آواز دے کر کیا کہیں گے، کیونکہ انہی کے پہچان والے ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، اعراف پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو بات چیت تو ہو گئی ہے. تو اب وہ ان سے کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء، کوئی پانی ہماری طرف ہی پھینک دو. آج کی تو تصور ہے، کوئی بوتل پانی دے ادھر بھی سیٹ دو یار، ہیں کوئی کیلے ادھر بھی سیٹ دو، چلا کے مارو ادھر، سانو بھی کوئی لب جائے. ان افیدوا علینا من الماء، کہ ہماری طرف ہی کوئی پانی جو ہے وہ پھینک دو، بہا دو. او مما رزقکم اللہ، یا وہ رزق جو پھل فروٹ تمہیں دیے ہیں وہی کو پھینکو ادھر ہماری طرف. قالو، تو وہ آگے سے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یعنی یہاں تو کافر بھی کھا رہا ہے، وہ اللہ کا جو پاکیزہ مال ہے وہ بھی کھا رہا ہے نا، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. تو وہ اب ان کے وہ رشتہ داری جان پہچان والے کہیں گے قالو، وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما، یہ دونوں چیزیں پانی اور کھانا اللہ نے حرام کر دیا ہے کافروں پر، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو جو ہے وہ کھیل تماشا سمجھا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دھوکہ دیا دنیا کی زندگی نے، یعنی دنیا کے پیچھے پڑے رہے. فالیوم، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فرمایا پہلے جنتیوں کا کلام تھا، اب اللہ فرما رہا ہے فالیوم ننساہم، تو آج ہم انہیں نظر انداز کر دیں گے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کی وہ خواہشات کو نظر انداز کر دیں گے، نہیں دیں گے ان کو پانی، نہیں دیں گے ان کو کھانا. کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح وہ آج کے دن کی ملاقات کو، اس قیامت کے دن کو، جہنم کو بھولے بیٹھے رہے نا دنیا میں. او ما کانوا بآیاتنا یجحدون، وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جو وہ ہماری آیات جو تھی ان کا انکار کرتے رہے. اس بنا پر اب ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی یہ خواہشات نظر انداز کر دیں گے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اب دیکھیں نوٹ کریں، ساری بات کتاب کی طرف جا رہی ہے. ان کے پاس ہم اپنی کتاب لائے تھے نا رسول کے ذریعے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم ان کے پاس اپنی کتاب لائے تھے. فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جس میں ہم نے ہر تفصیل بیان کر دی تھی اپنے علم کی بنیاد پر. ہدی و رحمہ، وہ ہدایت تھی اور رحمت تھی. یعنی اگر یہ اس کتاب کو پکڑتے، ان آیات کی تکذیب نہ کرتے، ان سے تکبر نہ کرتے، تو وہی اسی نے ان کی انگلی پکڑ کر ان کو جنت میں لے جانا تھا، اور وہ اس نے رحمت بننا تھا. تو انہوں نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی. ہدی و رحمہ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت اس نے بننا تھا ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب پر ایمان لے آتے. حل ینظرون الا تأویلہ، تو فرمایا اب یہاں سے نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پوچھ رہا ہے کیا یہ لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹس سے مس نہیں ہو رہے، کیا یہ تعویل کے انتظار میں ہے؟ تعویل کا کیا مطلب ہے؟ تعویل کا مطلب یہ ہے کہ وہ انجام، ٹھیک ہے نا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، تو پھر وہ انجام جہنم سامنے آ جائے، جہنم میں جانے کا وقت آ جائے، اس کے منتظر ہیں. اگر ابھی تک ٹس سے مس نہیں ہو رہے، یا آپ ایسے سمجھ لیں کہ بھئی اگر اتنا کچھ سن کر بھی قرآن کو سمجھنے سیکھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر قیامت والے دن پیدا ہوگا، وہ تعویل کے وقت پیدا ہوگا جب انجام سامنے آئے گا. تو حل ینظرون الا تأویلہ، کیا یہ اس انجام کے منتظر ہیں کہ اس کو ہی دیکھنا ہے، جہنم ہی جانا ہے، اور ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اس کتاب کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے. یوم یأتی تاویلہ، اور جس دن ان آیات کی، اس کتاب کی تعویل سامنے آ گئی، نتیجہ سامنے آ گیا،
ان لوگوں کا کے بارے میں جنہوں نے اس کی تکذیب کی، اس کو اہمیت نہیں دی. یقول الذین نسوہ من قبل، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس کو بلائے رکھا تھا اس سے پہلے، جنہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اس طرح کا بھی حادثہ ہو جائے گا. قد جاءت رسل ربنا بالحق، تو پھر وہ کہیں گے کہ بے شک ہمارے پاس آئے تھے ہمارے رسول سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ، لیکن مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو ان کی بات نہیں مانی تھی، اب ہم جہنم پہنچ گئے. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، تو کیا اب کوئی ہماری سفارش کرے گا، کوئی سفارشی مل جائے گا ہمیں. فَيَشْفَعُوا لَنَا، جو ہماری سفارش کر دے. دوسری بات کیا ہے، او نردو، یا یہ ہے کہ ہمیں واپس کر دیا جائے. کہاں پیدا واپس کر دیا جائے؟ دنیا میں. فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اب دیکھیں عمل ہی نہیں کیا نا، ویسے زبان سے تو مان بھی لیا، پھر کیا فائدہ، عمل نہیں کیا. تو فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، تو ہم پھر مختلف عمل کریں اس سے جو ہم نے پہلے کیے، اس کے بدلے میں دوسرے عمل جو ہے وہ کر کے تو جب وہ یہاں پہنچ جائیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر وہاں نہیں پہنچنا، اسی لیے وہ خواہش کر رہے ہیں کہ جی عمل کے لیے دوبارہ ہم دنیا میں چلے جائیں. قد خسروا انفسهم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور بھول گئے وہ اپنے سارے جھوٹ جو گڑا کرتے تھے. دنیا کے اندر کوئی سارے بنائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے. کسی نے وہ بہشتی دروازہ، ہر رمضان میں بہشتی دروازہ گزرتا ہے، کوئی لال شہباز قلندر جاتا ہے، کوئی کسی پیر کے آستانے پر جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا راستہ ہے، کوئی کسی اور جو ہے وہ راستے کو سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ نکال لے گا. بالکل جھوٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں اس زمانے میں یہ پیر والا جھوٹ تو جو ہے وہ بہت پکا ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو آپ سمجھتے ہیں جی فلانا مزار اور فلانا آستانہ، ٹھیک ہے، یہ میں کہتا ہوں قرآن پڑھ کر سمجھ لیں کہ یہ آستانہ آنے والا چڑھائے گا، یہ تمہیں جو ہے وہ کون سا پیر چڑھائے گا. قرآن تو اس کی نفی کرتا ہے بالکل. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو جو ہے وہ 6 دنوں کے اندر جو ہے وہ پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ عرش کے اوپر جو ہے وہ متمکن ہوا، اس نے عرش کے اوپر قرار پکڑا، یعنی اپنی وہ حکومت شروع کر دی. یغشی اللیل النہار، دن ڈھانپ لیتا ہے رات کو. یطلبہ حثیثا، اور وہ دوڑتا ہوا آتا ہے اس کے پیچھے. اب یہ آپ خود ہی سمجھ لیں کہ ادھر سے سورج جب نکلتا ہے تو رات کدھر جاتی ہے، آگے کو جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جیسے جیسے وہ آتا ہے رات آگے چلی جاتی ہے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج چاند اور ستارے سب کے سب مسخر ہیں اسی کے حکم سے، اسی کے حکم سے چل رہے ہیں. الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ جب خالق وہ ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا. ٹھیک ہے، وہ جب تمہارا خالق وہ ہے تو پھر حکم بھی، حاکم بھی وہی ہے، پھر اس کے حکم کو اہمیت دو. اور یہ قرآن اسی کا حکم ہے، حکم الہی. تبارک اللہ رب العالمین، اور بہت بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہان اور جہان میں رہنے والوں کو پالنے والا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور پکارو، دعا کرو اپنے رب سے. دعا کرو، دعا اللہ سے ہی ہے، کسی اور سے نہیں ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعائیں کرو اپنے رب سے جو ہے وہ گڑ گڑا کر بھی اور آہستہ آہستہ بھی. انہ لا یحب المعتدین، اور وہ حد سے بڑھنے والوں کو، معتدین حد سے گزر جانے والوں سے محبت نہیں کرتا، جو پھر کسی آستانے سے بیٹا مانگیں، جو کسی پیر سے بیٹا مانگیں، وہ جو کسی پیر سے روزی مانگیں، یا کسی پیر کو روزی رساں جب سمجھنے لگ جائیں. ٹھیک ہے نا. یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے. کوئی پیر نہیں بیٹا دے سکتا نہ بیٹی دے سکتا. ٹھیک ہے. تو جو پھر ان سے جا کر مانگتے ہیں وہ حد سے گزرنے والے ہیں.
اور یہ نہ سمجھیں وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہوں گی، اور بھی کئی کام کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن روزی سان جو ہے وہ کسی پیر کو سمجھتے ہیں۔ میں نے خود دیکھے بڑے پکے نمازی حاجی، دیکھنے میں آپ کو اللہ والے لگیں گے، لیکن جو ان کا تصور یہ ہے کہ ہمارے جو پیر صاحب ہیں، ہمارے جو مرشد صاحب ہیں، اصل کے اندر ان کا ہی کرم ہے، یہ روزی تو ان کے تفیل ہی ہم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور دیکھو فساد نہ مچاؤ اس زمین میں جبکہ اس کی اصلاح کا کام ہو رہا ہے۔ اصلاح کا کام کون کر رہا ہے؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے اصلاح کا کام کر رہے ہیں، تو اس اصلاح کو خراب نہ کرو، فساد نہ کرو۔ یہ ہے زمین کے اندر فساد۔ فرشتوں نے کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس کے اوپر تو میں نے بڑے درس دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کسی اور کے در کے اوپر جو ہے وہ کسی اور کو اپنا روزی رساں سمجھ کر، مالک سمجھ کر، خالق سمجھ کر اس کے آگے نہ جاؤ، جبکہ اصلاح کا کام شروع ہو گیا۔ اصلاح کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیج دیا، اللہ نے اپنی کتاب بھیج دی۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کو پکارو جو ہے وہ خوف سے اور امید سے، یعنی خوف سے کہ اگر ہم کسی اور کے آگے اپنی جو ہے وہ حاجت پیش کریں گے، کسی مزار کے والے کے آگے یا کسی اور جو ہے وہ جگہ کے اوپر غیر اللہ کے آگے، تو پھر حشر ہوگا برا۔ یہ خوف میں مبتلا رہو، وَطَمَعًا، اور امید سے کہ تم بچو گے اور اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو تم آخرت میں کامیاب رہو گے۔ اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت قریب ہے نیکی کرنے والوں کے لیے، اعلیٰ درجے کی نیکی کرنے والوں کے لیے۔ احسان کہتے ہیں اعلیٰ درجہ، محسن احسان جو ہے نا وہ ایسے عبادت کرو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ اب ایک مثال آ رہی ہے جی اللہ کی رحمت سے فیض یاب ہونے والے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہونے والوں کی ایک بڑی زبردست مثال آ رہی ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر اپنی رحمت سے پہلے۔ یہاں رحمت سے مراد بارش ہے، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں نا۔ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سحاباً ثقالا، یہاں تک کہ وہی ہوائیں باری باری بادل جو ہے وہ اٹھا لاتی ہیں۔ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، اور ہم ان بادلوں کو کدھر لے جاتے ہیں؟ مردہ زمین کی طرف، ہم اسے یعنی ادھر چلا دیتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، اور پھر ہم اس سے بارش برسا دیتے ہیں، پانی اتار دیتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم ہر طرح کے پھل پیدا کر دیتے ہیں، فصلیں پیدا کر دیتے ہیں۔ کہاں سے پانی چلا، بھاپ اٹھی، بادل بنا، کہاں لے کر آ گئی ہوا اس کو، اور یہاں آ کر برسا دیا، اور یہاں جو ہے وہ پھل پیدا ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک نخرج الموتیٰ، ایسے ہی ہم مردوں کو بھی زندہ کر دیں گے، جیسے وہ مردہ زمین کو کیا ہے ایسے ہم مردوں کو زندہ کر دیں گے۔ لعلکم تذکرون، اور یہ واضح اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تم غور کر لو، ٹھیک ہے نا، اس بات پر غور کر لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اٹھ تو تم نے جانا ہے، تو اب تم نے کرنا کیا ہے، کیا رویہ تمہارا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو پلے باندھ لو، اس پہ دیکھو، دھیان کرو۔ اب وہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے تو بارش ہو جاتی ہے، لیکن کسی جگہ پودا اگتا ہے اور کسی جگہ پودا نہیں اگتا۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے تو رحمت ہو گئی کہ اللہ نے رسول بھی بھیج دیا، قرآن بھی آ گیا، اور کسی نے سمجھا اور کسی نے ناقدری کر دی، تکذیب کر دی،
तकब्बर किया, अहमियत ही नहीं समझी। देखें, मैं कहा करता हूँ कुरान के हवाले से समझ लें, एक आदमी आता है और वो खड़ा होकर किसी को मुखातिब करता है, और जब वो आदमी वहाँ से उसे देखता है ना, तो वो जल्दी से उठकर उसकी तरफ चलने लग जाता है। तो अहमियत किसकी है? इसकी है। वो जो वहाँ से उठकर इसकी तरफ आ गया, अहमियत इसकी है। और एक वो है कि जो आकर खड़ा होकर जो है वो किसी आदमी को देखता है या कहता है जी फलां आदमी, या वो कहता है कि आगे आ जा, इत्थे ही आ जा, तेरे केड़ा पैर दुखते आ, हैं गां आ जा, हाँ पैरों में मेहंदी लगी है। तो अब अहमियत किसकी है? वो जो और ये जो रवैया है, ये किस बुनियाद के ऊपर जो है वो बना है? इसी के पहली सूरत में उसने समझा वो जो है ना अहमियत वाला है, तो चला गया। अब उसने समझा कि ये गैर अहम है, नथु खैरा ही है, इससे कोई गरीब है, कोई मतलब तालीम में कम है, किसी और चीज़ में कम है, किसी वजह से वो उसकी वैल्यू नहीं है। तो जब कुरान घर में पढ़ा हुआ है, सारी किताबें तो तुमने जो है वो रटा लगा लिया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, मास्टर बन गए, क्या कुछ कारोबारी बन गए, और ये कुरान जो है वो उसी तरह पढ़ा रहा, इसका ही टाइम नहीं लगा। तो फिर अहमियत किसकी है? अब फरमाया, अब देखें, नोट करें, फरमाया वल बालादु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह। तो जो पाकीज़ा ज़मीन होती है ना, उसमें से तो नबातात उग जाते हैं बेइज़्नि रब्बे ही, उसके रब के हुक्म से। यानी जब बारिश हुई है, रहमत हुई है, बादल खींच के ले आया अल्लाह, तो जो ज़मीन भी पाकीज़ा है, निरा वो पानी से नहीं सब कुछ उगता, ज़मीन का पाकीज़ा होना भी ज़रूरी है। तो जब वो ज़मीन पाकीज़ा हो, सुथरी हो, काबिल काश्त हो, तो उसके ऊपर जब वो बारिश पड़ती है तो अल्लाह के हुक्म से क्या होता है? नबातात, फसलें उगती हैं। वल्लज़ी खाबूसा, अगर ज़मीन ही खबीस है, बर्बाद है, ला यखरुजु इल्ला नाकिदा, तो वहाँ कोई नाकस चीज़ ही उगेगी। कोई अक समझते हो? सलवाड़, जिसको जहाँ किसी ने कोई काश्त ना करना हो तो जहाँ वो उगती है, तो इस जैसा ही उगेगा। ऐसे ख्यालात फिर उस इंसान के दिमाग में भी पैदा होते हैं फलाह के। यानी जिसने कुरान की कदर नहीं की, इस रहमत से जब महरूम होगा, तो फिर जन्नत का अगर ख्याल भी आएगा, तो जिस तरह वो पौधे हैं ना, सलवाड़, अक, ये वो, इस तरह की उसने भी कोई अपनी जो है वो तसव्वुरात बना लेता है जन्नत में जाने वाले। कज़ालिका नुसर्रिफुल आयात लिक़ौमिन यशकुरून, और इस तरीके से हम अपनी आयात जो है उनको रिपीट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो शुक्रगुजार हैं। लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही, बेशक हमने भेजा। अब यहाँ से ये समझ लें जी कि पैगंबरों के का तज़किरा जो है वो हो रहा है। असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ज़माना जो है ना, वो आप यूँ समझ लें कि हिजरत जो होती है वो कुछ खुशी से तो नहीं करनी पड़ती, करते हैं ना, हालात है ना। हिजरत हबशा हुई है 2 दफ़ा, तो ये सारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा भी बर्दाश्त कर रहे हैं ना। तो यहाँ अब कुछ पैगंबरों का एक सिलसिला है जिसका तज़किरा जब हो रहा है, और वो आप यूँ समझ लें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो है वो आप समझ लें पहले के 3 पैगंबर हैं, और वो है नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम। ये तीनों जो है वो रसूल हैं। और इसके बाद फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद के 3 रसूल हैं। नबी नहीं, रसूल की बात कर, रसूल है। वो है लूत अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम। और क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रसूल ही हैं, तो लिहाजा फिर अब रसूलों के हालात यहाँ बयान हो रहे हैं, और बताने के लिए कि ये जो कुछ आपके साथ हो रहा है, ये पहले ये सब के साथ हुआ है, या इन पैगंबरों के साथ भी हुआ है, ताकि इससे आप को हिम्मत मिले। तो फरमाया कि लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही, बेशक हमने भेजा था नूह अलैहिस्सलाम को भी उसकी कौम की तरफ। फ़क़ाला या क़ौम उबुदुल्लाह, तो उन्होंने कहा है मेरी कौम के लोगों अल्लाह की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु,
نہیں ہے تمہارا اس کے سوا کوئی اور معبود، انی اخاف علیکم عذاب یوم نظیم، میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ایک بڑے دن کے عذاب سے. یعنی اگر تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اب دیکھیں اللہ کی عبادت جو ہے نا وہ سمجھ لیں پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری جو ہے وہ کرنا. میرا یہ جو خطابات جمعہ ہیں نا ان کے اندر ایک چوتھا جمعہ جو تھا یہ رمضان کا، تو اس میں جو ہے نا وہ میرا یہ خطاب تھا نوع انسانی سے اللہ تعالیٰ کا واحد مطالبہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 29 21 ان کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ میرا ایک خطاب ہے، اگر وہ چینل پر آپ جائیں گے تو یہ آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا. نوع انسانی سے اللہ تعالیٰ کا واحد مطالبہ، اور وہ ہے عبادت کا پوری زندگی میں. اب یہاں تھوڑا وقت ہے، اس پہ مزید نہیں میں گفتگو کر سکتا. تو فرمایا کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی غلام بن جاؤ. عبد کہتے ہیں غلام کو، اللہ کا غلام، عبداللہ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا الہ نہیں ہے. میں یہاں معبود نہیں کہتا اس لیے کہ معبود تو پھر محدود ترجمہ ہے نا، تو یہ تو بہت ساری صفات کا مجموعہ ہے الہ. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب سے. یعنی اگر تم جو ہے وہ اللہ کی عبدیت میں نہیں آؤ گے، اللہ کی بندے بن کر زندگی نہیں گزارو گے، تو بڑے دن کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا. قال الملأ من قومہ، کہنے لگے ان کی قوم کے بڑے بڑے سردار، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو جو ہے وہ رستے سے بھٹکا ہوا ہی دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ، ہمیں تو لگتا ہے تو ہی رستے سے بھٹک گیا اے نوح. قال یا قوم لیس بی ضلالہ، تو انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں میں کیوں بھٹک گیا، ولکنی رسول من رب العالمین، جبکہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں تمہارے لیے. ابلغکم رسالات ربی، اور میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کا پیغام. وانصح لکم، اور میں تمہارے یہاں خیر خواہ ہوں. وعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جو تم نہیں جانتے. اوا عجبتم، کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے، عجیب لگتا ہے، ان جاکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس آ گیا ایک ذکر یا ایک نصیحت، ہدایت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تمہیں میں سے ایک آدمی کے ذریعے سے، یعنی تمہیں میں سے ایک آدمی کے اوپر وہ نازل ہو گیا. تو اب تمہیں تعجب ہو رہا ہے. اور اس کے اوپر کیوں نازل ہوا، لینذرکم، تاکہ وہ جن کے اوپر وہ نازل ہوا ہے وہ تمہیں خبردار کر دیں، متنبہ کر دیں، وارن کر دیں. وَلِتَتَّقُوا، تاکہ اس کے وارن کرنے سے تم محتاط ہو جاؤ. یعنی پیغمبر تنبیہ کر دیں، تم محتاط ہو جاؤ. وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم پر رحمت ہو جائے. یعنی رسول نے اللہ کی آیات کے ذریعے سے متنبہ کیا، تنبیہ کی، اور آگے سے تم محتاط ہو گئے تو اللہ کی رحمت کے مستحق بن گئے. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو بچا لیا ہم نے ان کو بھی، نوح علیہ السلام کو بھی اور ان کے جو ساتھی تھے ایک کشتی میں. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اب 900 سال کی داستان ہے، بس ایک چند جملوں کے اندر جو ہے وہ پوری کر دیں. تو فرمایا کہ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی. آپ سمجھیں یہ شروع سے تکذیب آیات وہی آ رہی، جنہوں نے آیات کی تکذیب کی تھی غرق کر دی. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یہ اندھے لوگ تھے، واقعی اندھے نہیں تھے، دل کے اندھے تھے، آنکھیں تو پتہ نہیں کتنی موٹی ہوں گی. اللہ کہتا ہے حقیقت کے اعتبار سے اندھے تھے. جیسے وہ آیا نا جو دنیا میں اندھا رہا، سورہ طٰہٰ میں آیا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا. تو وہ اندھا وہ ہے جو کہے گا لما حشرتنی یا ماں، مجھے کیوں اندھا اٹھایا ہے، جبکہ وقد کنت بصیرا، میں تو وہاں دیکھا کرتا تھا. تو اللہ کہے گا تینوں تو لوڑ ہی نہیں سی اکھاں دی، ایویں تینوں دتیاں تو سی ہیں پر تم برتیاں نہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اب یہاں دوسرے رسول آ گئے، ہود علیہ السلام، جو قوم عاد کی طرف تھے، اور قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو. یہاں نوٹ کر لیں
وہ پہلے سے کسی رسول کی امت ہی ہیں جن کی طرف آ رہے ہیں. مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کی امت ہے نا, تو اب وہ چلے آ رہے ہیں, اب ان کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی ہیں, اب آ گئے ہود علیہ السلام. یہ کن کی طرف آئے ہیں؟ ان کی نسل ہے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بچے تھے, ٹھیک ہے نا, ان کی نسل ہے, یا ان کا ہی آگے سلسلہ ہے. اب ان کے اندر وہی ساری خرابیاں پیدا ہو گئی جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی. تو اب رسول آئے ہود علیہ السلام, اور پھر عذاب آیا, تو جو بچ گئے کچھ عرصے کے بعد ان کی تعداد بڑھ گئی اور ان میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوئی. وہ پیچھے اپنے رسول کو مان رہے ہیں, ٹھیک ہے, پیچھے رسول کو مان رہے ہیں, لیکن خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. تو اب اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیج دیا, پھر ان کے اوپر عذاب آیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل ایسے سمجھ لیں جیسے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھانٹی کی تھی, اب اس امت کی چھانٹی پھر ہونے کی ضرورت ہے, چونکہ اب کوئی رسول نہیں ہے. اب کوئی رسول اگر آنا ہوتا تو یہ سارے کافر قرار پا جاتے, ایک طرف ہو جاتے, بہت کم بچتے جو اس کے ساتھی بنتے وہی بچتے. سود آ کر وہ, میں تو کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ مہدی آ گیا تو لڑائی ہو جائے گی. مہدی اپنی فوج میں سود خوروں کو, جھوٹ بولنے والوں کو, حرام خوروں کو, زانیوں کو, جھوٹوں کو, بدکاروں کو شامل کرے گا, ٹھیک ہے نا. اس کو صالح بندے چاہیے. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا گند تو نہیں اپنے ساتھ جوڑا. تو یہ ہے بات. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ہمارے لیے ہے, ہم وہاں پہنچے ہوئے ہیں. بچے اس وجہ سے ہیں کہ اب کوئی رسول نہیں ہے. جب تک رسول نہیں آتا تھا وہ بھی وہی امت ہوتی تھی. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو یہود و نصارہ امت تھے. یہ قال یا قوم اعبدوا اللہ, تو ہود علیہ السلام نے کہا, ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ, کوئی نہیں ہے کوئی اس کے سوا تمہارا الہ. افلا تتقون, تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو, تقوی اختیار نہیں کرتے ہو, کوئی تمہارے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا. قال الملأ الذین کفروا من قومہ, تو کہنے لگے ان کی قوم کے بڑے بڑے سردار, انا لنراک فی صفاح, ہم تو تجھے سمجھتے ہیں کہ تو کوئی سی پاگل پن کا شکار ہو گیا. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے, کوئی رسول وغیرہ نہیں ہے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں ہود علیہ السلام. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاء, تو انہوں نے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, میں کیوں پاگل پن میں مبتلا ہو گیا, میں کیوں پاگل پن کا شکار ہو گیا. وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ, جبکہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. وَأُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي, اور میں تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کا پیغام. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ, اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں, اور میں امین ہوں, امانت دار ہوں. یہ میرے پاس امانت ہے اللہ کی جس کو میں نے پہنچانا ہے. اَوَا عَجِبْتُمْ, کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے, أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ, کہ تمہارے رب کی طرف سے جب وہ ایک نصیحت آ گئی, عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ, ایک بندے پر, ایک آدمی پر تمہیں میں سے, تاکہ وہ تم کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دے, متنبع کر دے, تنبیہ کر دے, اس نصیحت کے ذریعے سے یا اس کتاب کے ذریعے سے, آیات کے ذریعے سے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح, یاد کرو جس وقت تمہیں جانشین بنے قوم نوح کے بعد, یعنی نوح کے بعد بچنے والوں کی اولاد ہو نا. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً, اور اس نے تمہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری تخلیق میں, تمہارے وجود کی بناوٹ میں تمہیں بڑی وسعت دی. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ, تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو تمہارے اوپر ہوئیں. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. قَالُوا أَجِئْتَنَا, تو وہ آگے سے کہنے لگے, کیا تو ہمارے پاس آیا ہے, لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ, کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنی ذرا مشکل لگتی ہے. دوسرے علاج جو ہے نا ان کے وہ جگہ لے لیتے ہیں نا, تو پھر ان کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے.
کالو اجیتنا، تو ان کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس آیا لنعبد اللہ وحدہ، کیا ہم عبادت کریں صرف ایک جو ہے وہ اللہ کی، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت کرتے رہے ہمارے باپ دادا. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو لے آ جو تو یعنی ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا، اپنے باپ دادا کو ان کے رستے کو نہیں چھوڑنا. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو لے آ تو جو تو ہمیں یقین دہانی کروا رہا ہے، جو ڈراوا دے رہا ہے نا وہ لے آ، یعنی وہ عذاب لے آ. ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے. کالا، تو ہود علیہ السلام نے کہا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تمہارے اوپر تو تمہارے رب کی طرف سے جو ہے وہ عذاب اور غضب، رجسم و غضب، عذاب اور غضب جو ہے وہ پڑ چکا ہے، اب تو پڑ گیا تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب. اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم میرے ساتھ جو ہے وہ جھگڑتے ہو، بحث کرتے ہو کچھ ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم و آباؤکم، جو بنا لیے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سلطان نہیں نازل کی، کوئی دلیل نہیں نازل کی. یعنی پیچھے تمہاری پرانی کتاب جو ہے جو نوح علیہ السلام والی ہے اس میں کوئی دلیل ہے، ٹھیک ہے نا. فانتظروا، تو اگر نہیں مانتے پھر بھی تو انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اب پھر وہ انتظار ختم ہوا تو کیا ہوا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، تو ہم نے بچا لیا اس کو، نوح علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت سے. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور کاٹ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جٹلایا تھا ہماری آیات کو. نوٹ کریں، پھر آیات کو جٹلایا. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ نہ ہوئے ایمان لانے والے، یعنی بڑا سمجھایا پر وہ ایمان لانے والے نہیں ہوئے. اب آ گیا جی صالح علیہ السلام. اب دیکھیں ہود علیہ السلام عذاب آ گیا، کچھ لوگ بچ گئے، وہ بڑے صالح تھے. پھر کچھ عرصے کے بعد ان میں بھی وہی کام شروع ہو گیا، تو اب پھر ان کی چھانٹی کے لیے اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیج دیا. تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہماری چھانٹی کی ضرورت نہیں ہے؟ تو بہت ضرورت ہو گئی ہے. یہ اب چھانٹی ہے، پتہ نہیں اللہ امریکہ سے کرواتا ہے، اسرائیل سے کرواتا ہے، کس سے کروائے گا، کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ ہے چھانٹی کا. اس پہ لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ جی وہ کون سے مسلمان ہیں؟ تو فرعون مسلمان تھا جیسے جو ان کے بچے کاٹتا تھا. بخت نصر، ٹائٹس رومی، سورہ بنی اسرائیل کا وہ پہلا رکوع پڑھے نا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارا اس کے ساتھ کوئی اور معبود، کوئی اور الہ نہیں ہے تمہارا. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی. اور وہ نشانی کیا ہے؟ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ، چھوڑ دو اس کو کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں سے. یہ اب تفصیل میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، ٹائم بھی تھوڑا ہے. تو وہ اونٹنی انہوں نے مانگی تھی نا، کہ کوئی اللہ کی طرف سے نشانی آ جائے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے ہاتھ نہ لگانا بری نیت سے. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب جو ہے وہ آ لے گا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو جب تم جانشین بنے تھے عاد کے بعد، یعنی مطلب وہ تمہارے باپ دادا ہے نا، انہی کی اولاد ہو. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس نے تمہیں یعنی اس قوم کو ہلاک کر کے تمہیں زمین کے اوپر ٹھکانہ دیا. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم اس کی نرم جگہوں کے اوپر تو محل بناتے ہو. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو تراش کر بھی جو ہے وہ رہائش گاہیں بناتے ہو، مکانات بناتے ہو. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو فساد مچانے میں استعمال نہ کرو، اصلاح کرنے میں استعمال کرو. اللہ کی دی ہوئی نعمتیں مالی ہوں، جسمانی ہوں،
یا جس طرح کی بھی نعمت ہو، اولاد ہو، کوئی نعمت اللہ نے دی ہے تو کوشش کرو کہ اس سے زمین پر فساد نہ پھیلے بلکہ زمین پر اصلاح کا کام ہو۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو کہنے لگے ان کی قوم کے بڑے بڑے سردار، للذین استضعفوا، ان سے جو ان کے اندر جو ہے وہ کمزور ہوتے تھے، یعنی ایک ہے بالا تر طبقہ، ایک ہے مزدور طبقہ، نیچے والے طبقے کے لوگ، لمن آمن منہم، جو بھی ان میں سے ایمان لے آتا تھا، جو غریب کمزور آدمی صالح علیہ السلام پر ایمان لے آتا تھا، تو ان کے وہ جو بڑے لوگ تھے وہ ان سے کہتے تھے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تمہیں علم ہے کہ صالح اللہ کے رسول ہیں، اپنے رب کی طرف سے جو ہے وہ بھیجا ہوا رسول ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، تمہیں اپنا ہوش نہیں ہے اور تم کہتے جی وہ اللہ کا رسول ہے، تمہیں کچھ صحیح، جیسے اس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ رسول ہے کہ ہمیں انے باز ٹر پائے ہو پیچھے، وہ بڑے بڑے لوگ اس طرح ان کو قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون، تو وہ ان سے کہتے کہ جو وہ دے کر بھیجے گئے ہیں، جس کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں ہم تو اس کے اوپر ایمان لے آئے، یعنی وہ بڑے لوگ عام عوام کو پھر اس طریقے سے جو ہے وہ بات ان کے ساتھ کرتے تھے ان کا حوصلہ توڑنے کے لیے۔ قال الذین استکبروا، تو وہ بڑے بنے ہوئے جو ہوتے تھے متکبر، وہ کیا کہتے تھے انا بالذی آمنتم بہ کافرون، جس پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو انکار کرتے ہیں، اس کا کفر کرتے ہیں، یعنی پھر تسی ساڈے تو زیادہ سمجھدار ہونے جہاں تمہیں پتہ لگ گیا یہ رسول ہے، تو سانو نہیں لگا، اسی اس واسطے پھر انہوں نہیں رسول مانتے، اس طرح۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، تو آخر انہوں نے کاٹ دی ٹانگیں اس اونٹنی کی، وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے سرتابی کی جو ہے وہ اپنے رب کے حکم سے، وَقَالُوا يَا صَالِحُ، تو انہوں نے کہا اے صالح ائتنا بما تعدنا، لے آ تو ہم جو مطلب جداں ساڈے کہندے نا کر لا جو کرنا ساڈا، تو جو یقین دہانی کرواتے ہیں آپ کے عذاب آ جائے گا پھر لے آ، یہ ٹانگیں ہم نے دی ہیں کاٹ، ان کنتا من المرسلین، اگر تو رسولوں میں سے۔ فاخذتهم الرجفہ، تو آ لیا ان کو ایک زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو پڑے تھے اور اپنے گھروں کے اندر جو وہ اوندے منہ مودے منہ، فتولی عنہم، تو صالح علیہ السلام نے منہ پھیرا ان سے چلے گئے۔ اللہ پہلے نکال دیتا تھا، جس طرح لوط علیہ السلام کو نکالا اسی طرح ہر پیغمبر کو نکال دیتا تھا۔ قال یا قوم، اور وہ کہنے لگا میری قوم کے لوگوں، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے تو تمہیں پہنچایا تمہارے اپنے رب کا پیغام، ونصحت لکم، میں نے تو تمہاری بڑی خیر خواہی چاہی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم کو خیر خواہ اچھے ہی نہیں لگتے۔ اب آگئے لوط علیہ السلام، وَلُوطًا اذ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط بھی جب اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، ایسی بے حیائی جو جہان والوں میں پہلے کسی نے نہیں کی تم کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جو ہے وہ لوط علیہ السلام سے شروع ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا، استغفر اللہ۔ تو انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم بہت حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ وما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا ان کی قوم کا کوئی اور جواب، الا ان قالوا، بس انہوں نے یہی کہا اخرجوہم من قریتکم، نکال دیں ان کو اپنے بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بہت پاک صاف ہے کہ پاکیزہ جگہ ڈھونڈن جا کے، یعنی کسی صاف ماحول میں جا کر رہے ہیں، یہ کیوں ایسے ماحول میں رہتے ہیں تنزن۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بچا لیا ان کو، لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ تھی پیچھے رہنے والے عذاب بھگتنے والوں میں سے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی، اور بارش پتھروں کی بارش برسائی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، پھر دیکھو کیا انجام ہوا مجرموں کا۔ اب جی شعیب علیہ السلام کا واقعہ آ گیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اسی طرح اہل مدین کی طرف ہم نے بھیجا شعیب علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔
ما لکم من الہ غیرو، اس کے ساتھ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. الہ سمجھ لیں، یہ ویسے اس کے حوالے سے بھی سمجھ لیں کہ یوٹیوب کے اوپر جو چینل ہے نا میرا، اس میں خصوصی درس نمبر 12 ہے، اور ویسے وہ سننے والا ہے، اس کا عنوان ہے حاکمیت الہی اور طاغوت کا انکار. اس میں آیت الکرسی پر بھی 2 آیتیں ہیں. آیت الکرسی جو وہ اب آیت کا نمبر پتہ نہیں اس کا کیا بنتا ہے، تو اس میں آیا نا اللہ لا الہ الا ہو، تو وہاں میں نے یہ وضاحت کیا کہ الہ صرف معبود نہیں ہے. صرف معبود سمجھنے سے پھر بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. تو بہرحال تو ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی اور الہ اس کے سوا. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آ گئی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی دلیل. فاوفوا الکیل والمیزان، تو پورا کرو ناپ کو اور تول کو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور نہ گھٹاؤ کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، لوگوں کو ان کے مال کم کر کے نہ دو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، دیکھیں فساد. اب یہ کون سا فساد ہے جی؟ یہ تو معاشی فساد ہے. اور لوط علیہ السلام کی قوم کا کون سا فساد تھا؟ معاشرتی فساد تھا. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور دیکھو فساد نہ کرو زمین میں جب کہ اس کی اصلاح کا کام شروع ہو گیا. لوط علیہ السلام اصلاح کر رہے ہیں، تم بگاڑ ڈال رہے ہو. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جب ایمان والے ہو تو. یعنی اگر اپنے آپ کو ایمان والا کہتے، وہ کہتے تھے نا اپنے آپ کو ایمان والا کیونکہ پچھلے پیغمبر کو مان رہے تھے نا. ولا تقعدوا بکل صراط، اور نہ بیٹھو ہر رستے کو روک کر، ہر رستے کے اوپر، رستوں کے اوپر پھر رستوں والوں نے گزرنا ہوتا ہے نا، راستے والوں نے. توعدون، مقصد کیا ہے؟ ان کو ڈراؤ دھمکاؤ. وتصدون عن سبیل اللہ، اور روکو ان کو اللہ تعالیٰ کے رستے سے. یہ بات سمجھ لیں جی کہ وہ لوگ ڈاکے مارتے تھے، اور ڈاکے جو ہے وہ پھر ظاہر بات ہے حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے. تو شعیب علیہ السلام جو تبلیغ کر رہے تھے وہ کس چیز کی تھی؟ حلال کی. حرام کو چھوڑو، پورا ناپ تول کرو. تو جو پھر یہ تبلیغ کرتے تھے، ظاہر ہے ان کے بھی تو اپنے ساتھی آگے تھے نا. اکیلے شعیب علیہ السلام تو ہر جگہ نہیں تھے نا، کوئی ساتھی تو تھے. ان کو بھی دھمکاتے تھے، ڈراتے تھے. یعنی وہ تبلیغ کرنے والوں کو بھی جو شعیب علیہ السلام کے ساتھی تبلیغ کرتے تھے، کیونکہ ان کی تبلیغ ان کو وارا نہیں کھاتی تھی. کیوں وارا نہیں کھاتی تھی؟ سمجھ آ رہی میری بات کہ نہیں آ رہی؟ اگر وہ ان کو نماز کی تبلیغ کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ ذکر کی تبلیغ کرتے، اشراق کی تبلیغ کرتے، داڑھی لمبی کرنے کی تبلیغ کرتے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن وہ کہتے تھے حرام نہ کھاؤ، یہ ڈاکے حرام ہیں. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں نا کہ یہ تبلیغ بڑی مشکل ہے. یہ تو ہے ہی نہیں معاشرے میں. معاشرے میں کہاں تبلیغ ہے؟ دیکھیں رشوت خور جو ہے اس کو تبلیغ کہاں ہو رہی ہے؟ سود خور، اس کو تبلیغ کہاں ہو رہی ہے؟ پھر یہ ہے کہ بہن بیٹی کا حصہ نہ دینے والا حرام خور، اس کو تبلیغ کہاں ہو رہی ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والا، اس کو تبلیغ کہاں ہو رہی ہے؟ نہر کا پانی توڑ کر پائپ لگا کر اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے والا زمیندار کسان، اس کو تبلیغ کہاں ہو رہی ہے؟ گورنمنٹ ملازم جو ایمانداری سے پورا وقت کام نہیں کرتا، سرکاری ملازم ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کی تنخواہ لیتا ہے، اس کو تبلیغ کہاں ہو رہی ہے؟ بلکہ وہ خود تبلیغ میں لگ جاتے ہیں. اچھا مزدور کا حق رکھنے والا سیٹھ جو ہے اس کو تبلیغ کہاں ہو رہی ہے؟ اچھا وہ مزدور جو دیہڑی لے کر کام چوری کرتا ہے اس کو تبلیغ کہاں ہو رہی ہے؟ بیٹی اور بہو کو حق نہ دینے والا ساس سسر. آپ ذرا دیکھیں، بیٹی ایک طرف بیٹی ہے، ایک طرف بہو ہے. بیٹی کی شادی کر دیا ہے، بیٹی نے دوسروں کی نسل کو پروان چڑھانا ہے، لیکن وہاں جا کر چاہتے ہیں اس کو یہ تکلیف نہ ہو، اس کو یہ نہ تکلیف ہو، اس کو یہ سٹیٹس ملے، اس کو یہ پریشانی نہ ہو. اور جس نے تیرے بچے جننے ہیں، تیری نسل کو پالنا ہے، اس کے ساتھ اس ساس بھی اور سسر بھی سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کبھی سوچا ہے تمہاری نسل کو جس نے پروان چڑھانا ہے تم اس کے ساتھ کیا رویہ کرتے ہو، اور وہ جس نے دوسروں کی نسل کو پروان چڑھانا ہے اس کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہے؟ کبھی غور کریں. ٹھیک ہے نا.
یہ ظلم نہیں ہے؟ اس کی تبلیغ کس نے کرنی ہے؟ اور یہ سارے تبلیغ میں لگ جائیں ہیں؟ یہ ہر سرکاری ملازم لگا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ کمپنسیشن ہو گئی ہے، یہ ادھر سے کمپنسیشن ہو گئی ہے میری. تو بہرحال یہ سمجھ لیں جی، یہ تبلیغ ہے جو شعیب علیہ السلام کر رہے ہیں، اور یہ تبلیغ ہے جو لوط علیہ السلام کر رہے ہیں، اور یہ تبلیغ ہے جو موسیٰ علیہ السلام جا کر فرعون کو کہہ رہے ہیں ظلم بند کرو، ان کے بچے قتل کرنا بند کرو، ان کو آزاد کرو. یہ تبلیغ ہے. تو فرمایا کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، نہ بیٹھو ہر رستے کو روک کر، تُوعِدُونَ کہ تم ڈراؤ دمکاؤ لوگوں کو، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور روکو اللہ تعالیٰ کے رستے سے. من آمن بہی، جو کوئی ایمان لائے، تَبْغُونَهَا عِوَجًا، تو تم اس کے لیے جو ہے وہ ٹیڑھ تلاش کرتے ہو. وَاذْكُرُوا اذ كُنتُم قَلِيلًا، یاد کرو جس وقت تم بہت تھوڑی تعداد میں تھے. فَكَسَّرَكُمْ، تو اس نے تمہیں کثرت دی، بڑھا دیا. وَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، پھر دیکھو کیا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا. وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا، اور اگر تم میں سے ایک جماعت ایمان لائی ہے، کچھ لوگ تو ایمان لائے ہیں، بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، جو میں لے کر آیا ہوں، اگر تم میں سے ایک جماعت ہے جو میں ہدایت لے کر آیا ہوں اس کے اوپر ایمان لائی ہے، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، تو ایک جماعت وہ ہے جو ایمان نہیں لائی. فَاصْبِرُوا، تو پھر انتظار کرو، صبر کرو، انتظار کرو، حتیٰ یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کر دے. وہ خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ شعیب علیہ السلام کا تذکرہ پورا کرنا تھوڑی سے اور ہے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو کہنے لگے اس قوم کے بڑے سردار، وہ جو بڑے بنے ہوئے تھے متکبر، لَنُخْرِجَنَّكُمْ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، ہم ضرور نکال دیں گے تجھے اے شعیب اور تیرے ساتھی ایمان والوں کو، مِنْ قَرْيَتِنَا، اپنی بستی سے، اَوْ لَا تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر تمہیں لوٹنا پڑے گا ہمارے دین میں. قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، تو شعیب علیہ السلام نے کہا، یا ان ساتھیوں نے بھی کہا، کیا اس کے باوجود کہ ہمیں یہ پسند نہ ہو، یا ہمیں تمہارا دین ہمیں پسند نہ ہو. قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ، تو ایسی صورت میں تو ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگائیں گے اگر ہم تمہارے دین پر آ گئے، یعنی پھر ہم اپنے موقف کو خود ہی جھٹلا دیں گے. یعنی اب تک ہمارا موقف یہ ہے کہ فلاں جو ہے وہ اس رستے کے اوپر چلنے پر ہے، تو جب ہم نے تمہارے اس رستے کو اختیار کر لیا تو گویا ہم نے اب ہم نے یہ کہا کہ پہلے ہم جھوٹ بول رہے تھے، اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول رہے تھے. بعد از نجانا اللہ منہا، جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا. وما یکون لنا ان نعود فیہا، تو آپ دیکھیں یہ بات ہے بڑی غور طلب بات ہے. وما یکون لنا ان نعود فیہا، ہمارے لیے اب ممکن نہیں ہے کہ ہم اس میں واپس آ جائیں. یعنی اس طرح ہمارے لیے اب یہ نہیں ممکن ہے کہ ہم اس میں واپس آئیں. الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ ہمارا رب بھی ہمیں جو ہے وہ پھیرنا چاہے تو اور بات ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ رب نہیں پھیرتا، لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں کوئی چیز نہیں پھیر سکتی، ٹھیک ہے نا، کوئی ڈر نہیں ہے، تم ہمیں قتل کرو یا اپنے ملک سے نکال دو، لیکن اگر ہمارا تو پکا ارادہ یہ ہے، ہم نے تو یہ ٹھان لیا کہ اب ہم نے اس دین کے اس طرف نہیں آنا. الا یہ کہ پھر اللہ تو جس کو چاہے کر ہی سکتا ہے. تو وہ بات ہے الا یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ ہمارا رب ہمیں جو ہے وہ گمراہ کرنا چاہے، ہٹانا چاہے. واسع ربنا کل شیء علما، لیکن ہمارے رب کا جو علم ہے وہ ہر چیز کے اوپر محیط ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہم گمراہ نہیں ہونا چاہتے، تو وہ کیوں کرے گا ہمیں. اللہ توکلنا، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں گمراہ نہیں ہونے دے گا. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، تو پھر انہوں نے دعا کیا، اے ہمارے رب تو فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وقال الملأ الذین کفروا من قوم، اور کہنے لگے ان کی قوم کے بڑے بڑے سردار، لئن اتبعتم شعیبا، اب وہ جو بڑے بڑے لوگ جو تھے نا، چھوٹے چھوٹے کمزور لوگوں کو، مثلا یہ ہے کہ ایک معاشرے کے اندر کچھ لوگ کافر ہیں، ان کافروں میں کوئی سردار ہیں اور کوئی عوام ہے. تو وہ جو سردار تھے وہ اپنی کافر عوام کو اس طرح کہتے تھے کہ دیکھو بچ کے رہنا، اگر تم ایمان لائے تو ڈوب جاؤ گے. یہ وہ سردار جو ہیں اپنے کافر عوام کو پکا کر رہے ہیں کہ دیکھو بالکل ایمان نہیں لانا.
لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم لے آئے نا ایمان شعیب پر، اتباع کر لی شعیب کی، انکم اذا لخاسرون، تو رہو گے خسارے میں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم بھی تمہیں سزا دیں گے، نقصان اٹھاؤ گے، دوسرا یہ ہے کہ وہ کوئی کامیابی بھی نہیں ہے، مارے جاؤ گے ہمارے ہاتھوں سے. فاخذتهم الرجفہ، تو آپ پکڑا ان کو بھی ایک زلزلے نے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو پھر پڑے تھے اپنے گھروں میں اوندے. الذین کذبوا شعیبا، اور جنہوں نے جٹلایا تھا شعیب علیہ السلام کو. کأن لم یغنوا فیہا، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی اس بستی میں رہتے ہی ان کا وجود ہی نہیں تھا، ایسے مٹائے گئے. الذین کذبوا شعیبا، اور وہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی. کانوا هم الخاسرین، وہ ان کو کہتے تھے تم خسارے میں رہو گے، تو وہی خسارے میں چلے گئے. فتولی عنہم، تو شعیب علیہ السلام نے ان سے رخ پھیرا. وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، تو انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، میں نے تو تمہیں پہنچا دیا اپنے رب کا پیغام. ونصحت لکم، میں نے تمہاری بڑی خیر خواہی کی. فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو پھر اب میں کیسے افسوس کروں ان کافروں کو جنہوں نے میری بات ہی نہیں مانی، تو اب میں ان کے اوپر کیا افسوس کروں. الحمدللہ جی 93 نمبر آج تک ہم نے پڑھ لیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.